अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल तआला फ़ी कलामिहिल मजीद कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व नब्लूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फ़ितना व इलैना तुरजऊन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ ऑर्गेनाइज़र्स, मेरे भाइयों और बहनों, हम सब आज जिस मौजू के मुतालिक जमा हुए हैं, ये मौजू ऐसा नहीं है जिसका सामना ज़िंदगी भर में कभी करना ही नहीं पड़ा। ये ऐसा मौजू है जो हम में से एक एक से ताल्लुक़ रखता है, और वो है ज़हनी परेशानियों के इलाज में 10 फार्मूलाज। हम कुरान और हदीस की रोशनी में इंशाअल्लाह 10 ऐसे फार्मूला देखेंगे जो फार्मूला अगर कोई शख्स अपनी सोच का हिस्सा बना ले, अपनी थिंकिंग का हिस्सा बना ले, तो प्रॉब्लम्स तो आने हैं। ऐसा नहीं है प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, ये फॉर्मूले मालूम करने से प्रॉब्लम नहीं आएंगे ऐसा नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम्स आने के बावजूद, मुश्किलें परेशानियां आने के बावजूद कैसे एक इंसान उन्हें फेस करे, उनका सामना करे, कैसे उन मुश्किलों के बावजूद कामयाब हो जाए, ये चीजें कुरान और हदीस की रोशनी में हम इंशाअल्लाह देखेंगे और उन पर गौर करेंगे। मैं आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप समझते हो कि आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, या मुझे तो कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है, प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, तो फिर आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप भी दुनिया में रहने वाले इंसानों जैसे नॉर्मल इंसान ही हो, तो फिर प्रॉब्लम्स तो आने हैं। तो क्यों ना ऐसा करें, हम आज यहां जो बैठ रहे हैं और 10 बातें आपके सामने कुरान और हदीस की रोशनी में आने वाली है, क्यों ना ऐसा करें कि याद करके जाएं यहां से इंशाअल्लाह, ताकि जिंदगी में जब बाद में प्रॉब्लम सामने आते हैं, या हो सकता है कोई अभी भी प्रॉब्लम में बैठा हुआ है यहां, तो वो प्रॉब्लम्स के टाइम पे बुक खोलनी नहीं पड़ेगी, किताब ढूंढनी नहीं पड़ेगी, इंटरनेट पे सर्च नहीं करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए क्या क्या करना है। मेरे भाइयों, कुरान की आयत मैंने आपके सामने तिलावत की, ये सूरतुल अंबिया की आयत है, सूरा 21 आयत नंबर 35। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। वनब्लूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, मैं तुम्हें आजमाऊंगा शर से, मैं तुम्हें आजमाऊंगा शर से। शर जिसे तुम अपने लिए बुरा समझते हो, जो हकीकत में बुरा है या नहीं है वो अलग बात है। वनब्लूकुम बिश्शर्रि, मैं तुम्हें शर से आजमाऊंगा, वल खैरि, खैर से आजमाऊंगा, फितना, आजमाइश के तौर पर। व इलैना तुरजऊन, लेकिन तुम्हें मेरे पास ही वापस आना है। मेरे भाइयों, इस आयत में हमें पता चला कि आजमाइशें तो आने वाली है। ये जो जगह है दुनिया, ये दारुल इब्तिला, दारुल इम्तिहान, एग्जामिनेशन हॉल है। यहां पर सिर्फ अच्छे लोगों पे परेशानियां नहीं आती हैं, अच्छों पे भी आती है, बुरों पे भी आती है। लेकिन ये बताओ, आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि ज्यादा परेशानी और आजमाइशें, सबसे मुश्किल आजमाइश किन पे आती है? हाँ, अच्छे लोगों के पर या बुरे लोगों पर? तो हम देखते हैं आजमाइशों में सबसे डिफिकल्ट इम्तिहान अल्लाह ताला ने किन का लिया? अंबिया का, फिर उनसे कम, फिर उनसे कम, फिर उनसे कम। अब लोग इसमें एक बहुत ही गलत बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और कुछ लोग बोलते नहीं है तो कम से कम सोचते हैं। क्या बोलते हैं? बोले भाई ईमान ज्यादा होगा तो आजमाइशें भी ज्यादा आएगी, तो ज्यादा ईमान नहीं चाहिए ताकि आजमाइश भी ज्यादा नहीं आए। औज़ु बिल्लाह। चलिए फेस टू फेस देखेंगे सवाल को, क्योंकि सवाल अगर कहीं है और वो चीज अगर अटक रहा है गले में कांटे की तरह, तो उसको हल तो करना पड़ेगा, फिर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे भाइयों, परेशानी आना एक बात है, परेशान होना दूसरी बात है। जैसे मिसाल के तौर पर एक हेल्दी आदमी, उसे सर्दी हो गई तो बोले सर सिर्फ सर्दी हुई है। लेकिन कोई शख्स है जिसे बहुत जानलेवा कोई बीमारी है, उसे सर्दी हो गई, या जिसका डिफेंस सिस्टम बॉडी का खराब हो चुका है, उसे सर्दी भी हो गई, तो सर्दी भी उसके लिए बहुत खराब हो गई बात। तो हम देखते हैं कि एक आम आदमी है, अगर मान लो किसी कोई अगर आकर आपके सामने एक बहुत भारी वजन आपके ऊपर रख दे, तो कोई आम आदमी, नॉर्मल सा आदमी है, बहुत भारी वजन आ जाएगा, वहीं पे डाउन हो जाएगा। लेकिन एक पहलवान है, उठा के रख देता है, कुछ होता नहीं उसे, पहलवान है ना वो। तो होता क्या है मेरे भाइयों, जब हमारा ईमान मजबूत होता है तो परेशानी आने के बावजूद परेशान नहीं होता है आदमी। और ये हुआ नबियों के साथ। आप देखिए अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितनी आजमाइश आई। पैदा नहीं हुए थे, किसका इंतकाल हो गया? वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है। हाँ, 6 साल की उम्र हुई, वालिदा का इंतकाल हो गया। दादा संभाल रहे थे,
8 سال کی عمر ہوئی، دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ دیکھیے آپ پوچھئے کسی سے جو یتیم پیدا ہوئے بڑے ہوئے، ان سے پوچھو ان کی زندگی ڈسٹرب گزرتی ہے، زندگی بالکل نارمل نہیں رہتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، سب سے پہلی گالیاں سننی پڑی تو خود کے ہی رشتہ داروں کی طرف سے سننی پڑی۔ ایک سچے انسان کو جب جھوٹا کہا جائے، اس پہ شاعر ہونے کا الزام لگایا جائے، اس پہ جادوگر ہونے کا الزام لگایا جائے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کوئی جھوٹا آدمی ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ ایک سچے انسان پر یہ الزام لگے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بیٹیوں کو طلاق دیا گیا اسلام کی وجہ سے۔ پوچھو کسی والد سے جس کی بیٹی کو طلاق دیا گیا ہے، کیا بیتتی اس پر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے بیٹوں کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا۔ پوچھو کسی سے کسی کے بچے کا انتقال ہوا ہے تو پوچھو کیا بیتتی ہے دل پر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا بھی ہوا کہ بیٹے کا انتقال ہوا، وہاں خوشیاں منائی لوگوں نے، مشرکوں نے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں پہنچے مدینہ تو وہاں پر یہودیوں کی چالیں، ان کا الگ ٹینشن، منافقوں کا الگ ٹینشن۔ احد کے اندر 70 صحابہ آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری پریشانیوں کے باوجود ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہے جنہیں انسائکلوپیڈیا برٹانیکا نے بھی ایکسپٹ کیا ان the 14th edition۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ supremely successful on both the secular and religious level۔ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام مشکلوں کے باوجود سب سے بڑے مثالی کردار انسانوں کے لیے بنے، پریشانیوں کے باوجود پریشان نہیں ہوئے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ایک اور آیت ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نیک بندوں سے کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس۔ نیک بندوں سے کیا کہا جائے گا؟ اے مطمئن نفس۔ یہ نہیں کہا جائے گا اے پریشان۔ پریشانیاں تو آئی، آزمائشیں تو آئے، لیکن پریشان نہیں ہوا۔ تو میرے بھائیوں پریشانی تو آنے والی ہے۔ کیا آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس سے کہ ایک انسان مضبوط ہو، اسٹرانگ ہو؟ کیونکہ مضبوط انسان وہ ہے، وہ نہیں جو لوگوں کو طاقت سے پچھاڑ دے۔ اب حالات ٹینشنز کے باوجود ایک انسان مضبوطی سے اس کا سامنا کر پائے تو وہ انسان اصل معنی میں مضبوط انسان ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو میرے بھائیوں تو زندگی تو جینی ہی ہے، زندگی میں چوائس نہیں ہے ہمارے سامنے کہ نہیں جیوں یا جیوں۔ کیا آپ کو پتا ہے کتنے سارے لوگ ہیں آج جو خودکشی کر لیتے ہیں پرابلمز میں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بتاتا ہے ہر 2 سیکنڈ میں ایک انسان خودکشی کرتا ہے، اٹیمپٹ ہر 2 سیکنڈ میں۔ دنیا میں جو سٹیٹسٹکس ہے اس سے کیلکولیشن جب کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے 2 سیکنڈ گزرے ایک آدمی نے خودکشی کی کوشش کر لی دنیا میں۔ ہر 2 سیکنڈ میں ایک انسان خودکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ایک عجیب بات یہ بھی بتاؤں گا کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سٹیٹسٹکس سے پتا چلتا ہے کہ 20 لوگ خودکشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک ہی مرتا ہے، 19 مرتے ہی نہیں۔ ان کی موت نہیں لکھی تھی، اور جو ایک مر گیا نا وہ خودکشی نہیں کرتا تو بھی مر جاتا کیونکہ اس کی موت کا وقت آ گیا تھا۔ تو جو لوگ سمجھتے ہیں نا میں تو اپنی جان دے دوں، بھائی جان دینا تمہارے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، تم کوشش کر سکتے ہو لیکن مرو نہیں مرو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ 19 لوگ مرتے ہی نہیں ہے 20 میں سے، 20 میں سے ایک انسان مر رہا ہے۔ کیا پتا چلا؟ زندگی موت ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب موت لکھی ہے تب آئے گی، لیکن ہاں جائز طریقے سے مرتے ہو، حلال طریقے سے یا حرام موت مرتے ہو، جہنم کی آگ میں ہمیشہ سزا پانے والی موت مرتے ہو، کیونکہ من قتل نفسہ بشیء عذب بہ فی نار جہنم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو شخص اپنے آپ کو کسی چیز سے قتل کرتا ہے اسے اسی چیز سے جہنم کی آگ میں سزا دی جائے گی۔ تو میرے بھائیوں پرابلمز کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ خودکشی تک پہنچ جاتے ہیں، کچھ لوگ بیماریوں سے نپٹتے رہتے ہیں، پریشانی کی وجہ سے ٹینشن ہو جاتا ہے، بہت سارے پرابلمز کی وجہ سے بلڈ پریشر کی پرابلم ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کو ہارٹ کی ڈیزیز ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کو الگ الگ طرح کی بیماریاں ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ٹینشن اور پریشانی اور غم کی وجہ سے وہ لوگ گناہوں میں چلے آتے ہیں، وہ اللہ کے تعلق سے مایوس ہو جاتے ہیں، وہ گناہوں کی زندگی چن لیتے ہیں۔ شیطان کو بہت اچھا لگتا ہے جب آدمی غم میں پڑے آتا ہے۔ غم جو ہے حزن، غم قرآن میں کہیں اس کی تعریف نہیں کی گئی ہے۔ غم جو ہے یہ غم لینا نہ لینا یہ ہمارے اوپر چھوڑا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا۔ آزمائش آئے گی لیکن آزمائشوں کے اندر بھی کیسے ہم اس چیز سے بچیں، ہمیں طریقہ ہمیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، قرآن و حدیث میں ہمیں ملتا ہے، تو بتایا جو ملتا ہے وہ ہے اس کے خلاف کیسے بچیں۔ تو میرے بھائیوں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ریاکشنری بن جاتے ہیں، جیسے آپ کسی ڈان کی کہانی پڑھو گے تو وہ ڈان بولتا ہے میں جاب لینے کی کوشش کر رہا تھا لیکن جاب میں انٹرویو دیا نہیں، دیا آخر میں جاب نہیں ملا تو میں ڈان بن گیا، وہ ریاکشنری۔ اور کئی ساری ظالم ساس ہوتی ہیں، ان کی کہانی کیا ہے؟ جب وہ بہو تھی تو ان کی ساس نے ان پہ بہت ظلم کیا، پھر آخر میں وہ ریاکشن میں آ گئی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کوئی انسان ریاکشنری بھی نہیں بنے،
ایکشن کرے, ریئیکشن نہیں. کیسے کوئی انسان صحیح چیز پر چلے, کیسے ڈٹے رہے, کیسے پرابلمز کے باوجود نہ ٹوٹے, کیا طریقہ ہے. دیکھو یہ کوئی پروپیگنڈا نہیں چل رہا, یہ ریئل بات ہے. یہ طریقہ قرآن و حدیث میں ہے. اور قرآن کی آیت پڑھیے سورہ آل عمران کی, سورہ 3 آیت نمبر 139, وَلَا تَهِنُوا, کمزور مت پڑھو, وَلَا تَحْزَنُوا, غم میں مت آ جاؤ, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تم ہی غالب رہو گے, تم ہی اعلیٰ رہو گے, ٹاپ پہ رہو گے اگر مومن ہو تو, ایمان ہے تو. اور بہت سی مثالیں ہیں, بہت سی مثالیں ہیں, جیسے کہ ہم درس کے دوران انشاءاللہ کئی مثالیں دیکھیں گے. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں فارمولاز. سب سے پہلا فارمولا, ایمان, اللہ پر ایمان. ہوتا کیا ہے, جو شخص اللہ پر ایمان نہیں رکھتا, اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی کشتی ہے جس کے اندر اینکر ہوتا ہے نا, کشتی کو جب ڈاک پہ لگاتے ہیں تو اینکر ڈال کے لگاتے ہیں تاکہ وہ جا کے ٹکرائے نہیں, یہاں پر جہاں پہ جا کے لگے نہیں, تو اینکر لگا ہوا ہوتا ہے. جو شخص کے پاس ایمان نہیں ہے اللہ پر, اس کا اللہ سے تعلق نہیں جڑا ہوا ہے, اس کی تو کشتی ایسی آزاد ٹکرا رہی ہے, کہیں پہ بھی پٹکی جا رہی ہے. یہ زندگی ہے, زندگی. اور مرنے کے بعد اس سے بڑا پرابلم ہے. دنیا کی زندگی بھی ایسی, اور مرنے کے بعد تو اس سے بڑا پرابلم ہے سامنے. میرے بھائیوں, صحیح بات تو یہ ہے کہ جب ایک انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب اسٹرانگ طاقت آ جاتی ہے پرابلمز کو فیس کرنے کی. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا, صحیح الجامع میں حدیث ہے, جو شخص من اصابہ ہم, جسے کوئی فکر ہو جائے, او غم, یا کوئی غم ہو جائے, او سقم, یا بیمار ہو جائے, او شدہ, کوئی بھی پریشانی ہو, وہ کہے, اس حال میں کہے, اللہ اللہ میرا رب ہے, میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اللہ میرا رب ہے, میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. وہ اس کی پریشانی دور ہو جائے گی, دور ہو جائے گی. میرے بھائیوں, ایک انسان کے اندر کیسے وہ سٹرینتھ آتی ہے کہ اسے احساس ہو کہ میرا رب کون ہے, میرا رب اللہ ہے. آسمان و زمین کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے, کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر, وہ ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے, قدرت رکھتا ہے. اللہ وہ ہے کہ کوئی راستہ نہیں دکھ رہا ہے تو وہ فتاح ہے, الفتاح, راستہ کھولنے والا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ, جو اللہ کا ڈر اختیار کرے گا, تقوی اختیار کرے گا, يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا, اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, وہاں سے رزق دے گا جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے ہو. ہماری عقل کے سامنے دکھ رہا ہے کوئی راستہ ہی نہیں ہے, اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا, اللہ راستہ نکالے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, وہاں سے رزق دے گا جہاں سے سوچ نہیں سکتے. اور رزق جو ہے نا, اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں, رزق کی کئی شکلیں ہوتی ہے. رزق ہمیشہ صرف پیسے میں نہیں ہوتا ہے, رزق الگ الگ طرح سے ملتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, پریشان ہو تو اس کے اندر آپ کو رزق چاہیے, وہ رزق جس سے کہ راستہ نکل آئے. تو وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, جہاں سے سوچ نہیں سکتے وہاں سے اللہ تعالیٰ رزق دینے پر قادر ہے. میرے بھائیوں, جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہیں, دیکھا جاتا ہے کہ پرابلمز میں ایسے لوگ سب سے پہلے ٹوٹتے ہیں. who don't believe in God, جو بولتے ہیں I don't believe in God, نہیں بلیو کرتے. تو کس میں بلیو کرتے ہو؟ تو ان کو یہ چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ بنانے والا ہے. یہ آسمان و زمین خود سے تھوڑی بن گئی, اس کا کوئی بنانے والا ہے تو یہ بنا. اگر کوئی کہے کہ بھائی خود سے یہ ٹیبل یہاں آ گیا تو آپ ماننے والے ہو. اگر آپ سے کوئی کہے کہ بھائی یہ یہاں پہ نا خود سے آ گیا, ہاں یہ کارپیٹ بھی خود سے بچ گیا, تو کوئی ماننے والا ہے. یہ کرسی یہاں خود سے آ گئی, کوئی ماننے والا ہے. آپ کہیں گے کوئی رکھا تو ہی آیا, حالانکہ آپ نے کسی کو رکھتے ہوئے دیکھا. اگر نہیں بھی رکھتے ہوئے دیکھا, آپ مانتے کیا ہو؟ کسی نے رکھا تو یہاں پہ آئی, خود سے تھوڑی آئے گی. تو یہ پوری دنیا خود سے بن گئی. تو صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا, اور کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. میرے بھائیوں یاد رکھو, یہ دنیا جو بننا ہے نا, ایک معجزہ ہے. دنیا بنی کیسے, یہ خود ایک معجزہ ہے. اس کے تعلق سے ٹاپک الگ سے ہو سکتا ہے کبھی. ہم جو زندہ ہیں نا ابھی, یہ بھی ایک معجزہ ہے, کیونکہ ہزاروں لاکھوں ایسی چیزیں ہیں جو ایک بھی چیز اپسیٹ ہو جائے تو ہم لوگ مر جائیں گے. اور ایک وقت آئے گا جب وہ ساری چیزیں, جو لاکھوں چیزیں غلط ہو سکتی, اس لمحہ ہو سکتی ہے, لاکھوں چیزیں ہمارے جسم میں غلط ہو سکتی ہے, وہ ایک بھی چیز غلط ہوگی تو مر جائیں گے. لیکن کوئی ہے جو روکا ہوا ہے, وہ لاکھوں چیزوں سے ہونے سے روک کے رکھا ہے, نہیں ہونے دے رہا ہے. لیکن ایک وقت آئے گا جب ان میں سے کوئی چیز ہو جائے گی اور ہم دنیا سے چل بسیں گے. ہاں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ ہی کنٹرولر ہے, اللہ ہی بنانے والا ہے, اللہ ہی چلانے والا ہے. اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, اس کا کمپٹیشن نہیں ہے کسی کے ساتھ, وہ ٹوٹل کنٹرولر ہے. کیا ہوتا ہے نا میرے بھائیوں, جب پریشانی آتی ہے نا, بہت سے لوگ بولتے ہیں اللہ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہا ہے, اعوذ باللہ. تو یہ لوگوں کا معاملہ کیا ہے کہ اللہ ہے مانتے ہیں لیکن صحیح نہیں مان رہے.
اللہ کے بارے میں صحیح چیز نہیں مان رہے. ان کا یہ ماننا ہے کہ اللہ وہ ہے جو اچھا نہیں کر رہا ہے ان کے ساتھ یا پتہ نہیں کس کس کے ساتھ. تو ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ذرا یہ تو بتاؤ اچھا کیا ہے تمہیں زیادہ معلوم ہے یا اللہ کو زیادہ معلوم ہے؟ کیا تم اللہ کو بتاؤ گے کہ اچھا کیا ہے؟ اللہ کے ایڈوائزر بننا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تمہیں بتاؤں گا کہ اچھا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ ہاں. تو صحیح بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے البر. البر کا مطلب صرف اچھا ہی کرتا ہے وہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے کئی ناموں میں جواب ہیں ہمارے سوالوں کے. اللہ صرف اچھا کرتا ہے. کوئی بولے میرا ہاتھ ٹوٹ گیا، اچھا ہے؟ ہاں اچھا ہے. یہ اچھا ہوا؟ کیسے ہوا؟ اس کی حدیث آ رہی ہے، اس کی حدیث آ رہی ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں میرے بھائیوں، صحیح بات تو کیا ہے، ایک مومن کا معاملہ بہت سٹرینج ہو جاتا ہے. جب کوئی شخص پورا ایمان رکھتا ہے اللہ پر، صحیح ایمان، تو اس کا عجیب معاملہ ہو جاتا ہے. اور حدیث کیا ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے، کتنا سٹرینج معاملہ ہے مومن کا. ان امرہ کلہ خیر، ہر حال میں اس کے لیے خیر ہے. مومن ایمان والا جو اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، اس کا عجیب معاملہ ہو جاتا ہے. وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، یہ صرف کسی کے ساتھ نہیں ہے، صرف مومن کے ساتھ ہے. ایسا صرف مومن کے ساتھ ہے. ان اصابتہ سراء، اگر خوشی آتی ہے، شکر فکان خیر لہ، شکر کرتا ہے اچھا ہوتا ہے اس کے لیے. خوشی آتی ہے عام لوگوں پر تو غرور و گھمنڈ میں پہنچتے ہیں. مومن پر جو خوشی آتی ہے تو شکر فکان خیر لہ، وہ شکر کرتا ہے، اس کے لیے خوشی بھی بری نہیں ہوتی ہے. کتنے لوگوں کے لیے خوشی بری ہو جاتی ہے معلوم ہے آپ کو؟ کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو غرور و گھمنڈ و تکبر میں پڑے آتے ہیں. کیوں؟ پیسہ اس لیے. کیوں؟ دنیا میں عزت طاقت وغیرہ چیزیں ہیں اس لیے. وہی آدمی اگر غریب ہوتا نا تو شاید ایسا نہیں ہوتا، لیکن وہ پیسہ ہے اس کے لیے خیر لہو نہیں ہوا، اس کے لیے شر لہو ہو گیا، اس کے لیے وہ پیسہ برا ہو گیا. لیکن مومن کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ان اصابتہ خیرن، اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ ان اصابتہ سراء، اگر اس پہ خوشی آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا شکر فکان خیر لہ، شکر کرتا ہے اچھا ہوتا ہے اس کے لیے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، اگر پریشانی آتی ہے، صبر فکان خیر لہ، صبر کرتا ہے وہ بھی اچھا ہوتا ہے. دیکھیے میرے بھائیوں، تھیوری نہیں، پریکٹیکل یہ ہے کہ ہم سب ایمان والے ہیں الحمدللہ، ہم نے ایمان لایا ہے. ہر حال ہر لمحہ یا تو شکر کا لمحہ ہے یا تو صبر کا لمحہ ہے. نعمت ہے تو شکر 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 چل رہی ہے، پریشانی ہے تو صبر صبر صبر، اور ہر حال میں کیا ہے وہ اچھا ہی ہے. تو میرے بھائیوں یہ یاد رکھیں گے کہ ہم جب ایمان والے ہیں تو ہمارے معاملہ بالکل عجیب معاملہ ہے، عجیب معاملہ ہے یہ ہمارا. میرے بھائیوں یہاں صحیح بات کیا ہے؟ فرسٹ پوائنٹ، اللہ پر ایمان، صحیح ایمان. اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے بارے میں بتایا ہے. سورہ توبہ کی آیت ہے، سورہ 9 آیت نمبر 51. وہ کہتے ہیں نیک بندے اللہ کے، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا، ہمارے ساتھ نہیں ہوتا سوائے وہ جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا، وہی ہمارا مولا ہے. ہمارے ساتھ نہیں ہوتا سوائے وہ جو اللہ نے مقرر کیا، وہی مولا ہے ہمارا، اس کو پتا ہے کیا اچھا ہے. دیکھیے ہمارا معاملہ کیا ہے نا، ہمیں کوئی انفارمیشن ملتی ہے تو معلوم پڑتا ہے، خبر آتی ہے نا، یہ ہو گیا، ایک جاب چلا گیا، بہت برا ہو گیا میرے ساتھ، جاب چھوٹ گیا، تھوڑے دنوں بعد اس سے اچھا جاب مل گیا، بولے اچھا ہوا وہ جاب گیا، ہاں اس سے نہیں تو وہ جاب جاتا نہیں تو یہ جاب ملتا نہیں. تو ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمیں انفارمیشن ملتی ہے، خبر ملتی ہے، اور خبر ملنے کے بعد ہمارا ویو نظریہ بدلتا رہتا ہے. ہماری بہت شارٹ سائٹڈ معاملہ ہے، ہم تھوڑا سا دیکھ سکتے ہیں، اس کے بیسس پہ ہم لوگ ججمنٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ الخبیر ہے، اس کے پاس ہر چیز کی پہلے سے انفارمیشن ہے، ہر چیز کی خبر پہلے سے ہے. سب کچھ جانتے ہوئے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ تم جو ہے تمہارے ساتھ یہ ہو، جو بھی ہوا اللہ کا فیصلہ ہے، وہ سب کچھ جانتے ہوئے اس کا فیصلہ ہے. تو اس کے بارے میں اچھا گمان کرنا، ہر حال میں صرف اچھا سوچنا. میرے بھائیوں چلو اپنے آپ کو ٹیوننگ کر لو، سیٹ کر لو، بٹھا کے سیٹ دماغ میں آئیڈیا بٹھا لو، کچھ بھی ہو جائے اللہ کے بارے میں ہم صرف اچھا سوچیں گے انشاءاللہ. ہاں کچھ بھی ہو جائے ہر حال میں اللہ کے بارے میں غلط سوچیں گے ہی نہیں. اپنے دماغ میں وہ بات کو سیٹ کر لیں، ہر حال میں صرف اچھا سوچیں گے. کیونکہ پرابلم کیا ہے؟ جو پریشانی آئے اس سے بڑے پریشانی کیا ہوتی ہے کہ لوگ اللہ کے بارے میں غلط باتیں بولتے ہیں، اللہ پر ایمان چھوڑ دیتے ہیں. یہ جو پرابلم آیا اس سے بڑا پرابلم یہ پرابلم ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ کی بربادی ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ حج میں، سورہ 22 آیت نمبر 11، اور یہ آیت پڑھ کے ہم اگلے پوائنٹ کی طرف بڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے بتایا وَمِنَ النَّاسِ، انسانوں میں، مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْف، کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں اللہ کی عبادت اس شرط پہ کرتے ہیں. علی حرف فی معنی علی شرط، وہ اس شرط پہ عبادت کرتے ہیں. کیا شرط پہ؟ سنیے،
چیک کرو کہیں ہم میں سے کوئی تو اس کا نہیں ہے، اس ویو کا نہیں ہے. انسانوں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن اس شرط پہ کرتے ہیں ان اصابتہ خیرن اطمأن بھی، اچھا ملتا ہے تو خوش رہتے ہیں، اچھا ملا الحمدللہ. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، لیکن اگر فتنہ آ گیا، پریشانی آ گئی، انقلب علی وجہہ، چہرہ پلٹ کر کے چلے جاتے ہیں. خسیرت دنیا، دنیا بھی گئی، والآخرہ، آخرت بھی گئی. دنیا بھی گئی، وہ تو دکھ رہا ہے نقصان میں ہے، آخرت بھی گئی. کیوں؟ کیونکہ پریشانی آنے پر انقلب علی وجہہ، چہرہ پلٹ کر کے چلے آتے ہیں. تو میرے بھائیوں ہوتا کیا ہے نا، باپ دادا کے زمانے میں جو ہم لوگ سنتے تھے نا، بڑا زمانہ گزر جاتا تھا، کچھ بھی ہوتا نہیں تھا، زندگی چلتی تھی. ہم ایسے زمانے اور دور میں رہ رہے ہیں، ہر تھوڑے دنوں میں کوئی ایک شوق آتا ہے، جھٹکا آتا ہے، پوری زندگیاں اتھل پتھل جاتی ہے. اب اس کے اندر ایمان کو بچا کے رکھو، ایمان کی حفاظت کرو، اللہ پر ایمان رکھو، اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھی سوچ رکھو. یہ بہت قیمتی چیز ہے اپنے لیے، ہمارے لیے. اپنے بچوں کی ٹریننگ کر کے آؤ، ہر حال میں الحمدللہ، ہر حال میں اللہ کی تعریف. ایک حدیث بتا کے آگے بڑھتا ہوں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے انا عند ظن عبدی بی، جیسا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں. ان ظن بی خیرا فلہ، میرے بارے میں اچھا سوچتا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھا کرتا ہوں. وان ظن بی شرا فلہ، اگر میرے بارے میں برا سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں. تو کوئی ہے بولتا ہے اللہ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا نا، اللہ ویسا ہی کرے گا تمہارے ساتھ، تم اسی لائق ہو. اسی لیے اللہ اکبر. میرے بھائیوں تو اپنے لیے پرابلم کو ہم بڑھا رہے ہیں، کم کر رہے ہیں کہ اللہ کے بارے میں غلط بات سوچیں گے تو، کیونکہ اللہ پھر بڑھا رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط خیال رکھ کے کہاں بچ کے جاؤں گے بھائی؟ کوئی اور جگہ ہے، کوئی اور رب ہے؟ کوئی اور رب ہے ہی نہیں. تو اللہ کے ہاتھ میں ہی سب کچھ ہے. فرسٹ پوائنٹ ہے اللہ پر ایمان، اور پختہ ایمان، مضبوط ایمان، اچھے گمان کے ساتھ، اچھی سوچ کے ساتھ، ہر حال میں. صرف نعمتیں ملے گی تب تک نہیں، ہر حال میں صبر شکر فارمولا، صبر شکر، یہی دو چلتا رہے گا جب تک زندہ ہے تب تک. پھر مر جائیں گے، ختم، ایگزام میں فنش، رزلٹ آ جائے گا. ہاں اتنا ہی جینا ہے بس، ہمیشہ کروڑوں سال تک نہیں جینا ہے، اتنا جی کے نکل جانا ہے. فرسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان. یہ کیا ہے؟ کشتی تھم جائے گی، طوفان آئیں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ میں ہوگی آپ کے. ہاں اس کی مدد کے بغیر فیل ہو جاؤں گے، ٹوٹ جاؤں گے، کچھ فائدہ نہیں. یہ پوائنٹ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ سب سے اصل چیز ہے، سب سے بنیادی چیز ہے. اللہ سے تعلق ہے یا نہیں؟ سیکنڈ پوائنٹ. اب سیکنڈ پوائنٹ ہے اللہ پر چھوڑو توکل، لیکن ذریعے بھی اختیار کرو. اب فرسٹ پوائنٹ اور سیکنڈ پوائنٹ میں فرق کیا ہے پہلے ہم بتا دیتے ہیں. توکل ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں. توکل دل کی عبادت ہے، جیسے ہم نے نماز پڑھی، یہ جسم کی عبادت تھی، ساتھ میں زبان کی بھی عبادت تھی، اذکار بھی پڑھ رہے تھے. لیکن توکل ایک ایسی عبادت ہے جو ایسے کرتا ہوا دکھتا نہیں ایکشن. میں توکل کر رہا ہوں تو توکل میں ہاتھ ایسے اٹھائیں گے، ایسے کچھ نہیں. توکل دل کی عبادت ہے. لیکن توکل ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے. اور قرآن میں سورہ طلاق میں سورہ 65 آیت نمبر 3 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر چھوڑتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، پھر اللہ اس کے لیے کافی ہے. اللہ کو اتنا پسند ہے تم نے مجھ پہ چھوڑے، اللہ کو اتنا پسند ہے یہ کہ اللہ کہتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہے. لیکن توکل کے تعلق سے میرے بھائیوں دو ایکسٹریمز ہیں اور صحیح راستہ درمیان میں ہے. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نے اللہ پہ چھوڑے اور کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، کچھ کرتے ہی نہیں ہیں. ان کا توکل کا کنسپٹ کیا ہے؟ اللہ پہ چھوڑو اور پھر اللہ کرے گا. یہ کنسپٹ کچھ لوگوں کا ہے. جیسے مثال کے طور پر کئی لوگ بولتے ہیں بھائی گھر سے نکل جاؤ، اتنے دنوں کے لیے چلے آؤ، اللہ دیکھے گا. اللہ دیکھے گا، لیکن توکل اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے کیا؟ توکل کے کنسپٹ کے تعلق سے میں آپ کے سامنے دو حدیث بتاؤں گا تاکہ صحیح بات سیٹ ہو جائے. یہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، اور معاشرے میں عام ہے. کبھی آپ کے سامنے کوئی آیا غلط توکل کے کنسپٹ والا، اس کو بتاؤ. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا، کہا یا رسول اللہ عاقلها وتوکلوا او اطلقها وتوکلوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اونٹ کو باندھوں اور اللہ پہ بھروسہ کروں یا اسے کھلا چھوڑ کے اللہ پہ بھروسہ کروں؟ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاقلها وتوکل، اسے باندھو اور اللہ پہ بھروسہ کرو. اس کا سوال کیا ہے سمجھیے، اس کا سوال کیا ہے؟ اونٹ ہے، باندھوں اور اللہ پہ بھروسہ کروں، اللہ یہ بچانے والا ہے. بچانے والا کون ہے؟ تو باندھ کیوں رہے ہو؟ باندھ کیوں رہے ہو؟ رسی پہ بھروسہ، اللہ پہ بھروسہ ہے. ان کا سوال بہت ٹو دا پوائنٹ ہے. امام طبرانی نے حدیث کو جمع کیا ہے، صحیح الجامع میں تحقیق ہے کہ اونٹ کو باندھوں اور بھروسہ کروں یا کھلا چھوڑ کے بھروسہ کروں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہج، طریقہ کار بتا دیا کہ اونٹ کو باندھو.
لیکن بھروسہ کس پر؟ اللہ پہ کرو. بھروسہ نہیں کہ میں نے تو ایسا باندھا ہے بھاگے گا ہی نہیں, مجھے پورا بھروسہ ہے اپنے آپ پر. ہاں نہیں, اللہ پہ بھروسہ ہے, انشاءاللہ نہیں بھاگے گا. ہاں اللہ پہ چھوڑ کر. پھر کچھ لوگ ہیں میرا اونٹ تو بہت ایسا ہے, پالتو اونٹ ہے, بھاگے گا ہی نہیں. ہاں مجھے پورا بھروسہ ہے میرے اونٹ پر. بھروسہ اللہ پر ہے, انشاءاللہ نہیں بھاگے گا. میں نے باندھا ایسا ہے, رسی پہ پورا بھروسہ ہے مجھے, لیکن بھروسہ کس پر ہے؟ اصل بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ پر ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں میرے بھائیوں, ایک یہ حدیث سے دیکھا ہم نے, ایک اور حدیث ہے. ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ الا نتداوی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگ دوا لیں؟ شفا دینے والا کون ہے؟ تو دوا کیوں لیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم یا عباد اللہ تداووا, ہاں اللہ کے بندو دوا لو. فإن اللہ لم یدع داء الا وضع له شفاء, اللہ نے کوئی بیماری نہیں بنائی لیکن اس کے لیے شفا بھی بنایا. تو دوا لو, منہج ہمیں سکھایا. توکل کیسے کرنا ہے؟ سنن ترمذی میں صحیح سند سے حدیث ہے, لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما یرزق الطیر, اگر تم اللہ پہ بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنا چاہیے تو اللہ تمہیں بھی ویسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے. تغدو خماسن وتروح بطانا, گھر سے نکلتے ہیں صبح تو خالی پیٹ ہوتے ہیں, واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. یعنی کیا کرتے ہیں؟ پرندے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں, ہاں, لیکن گھر سے باہر بھی نکلتے ہیں, ان کی ٹیوننگ کی ہوئی ہے, ٹیوننگ ذریعے بھی اختیار کرتے ہیں. صبح نکل رہے ہیں برکت کے وقت پر, صبح باہر نکل رہے ہیں, شام میں واپس آ رہے ہیں. تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز ہم سیکھ رہے ہیں توکل کے اندر. تو یہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو توکل کے نام میں بولتے ہیں ذریعے اختیار نہیں کرتے ہیں, تو یہ ایک سوچ کئی لوگوں کی بنی ہے, ایک دم ٹھوس سوچ بنی ہوئی ہے. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ہی سب کچھ ہے, ہم, میں, تم کرو گے, کون ہو تم؟ حقیقت میں ہم چھوٹے سے انسان ہیں. ہم وہ ہیں جو ہمارے آنے والے ایک پل کی ہماری گارنٹی نہیں ہے. یعنی آپ کی پلاننگ اپنی جگہ ہے, اچھی چیز ہے, کریے پلاننگ, ذریعے اختیار کریے, لیکن یہ مت سوچو کہ اس کے اندر ہی ہے. ذریعے کو رب مت بناؤ. ذریعہ ہے, بحیثیت ذریعہ ہے, ذریعہ رب نہیں ہے, رب ہمارا اللہ ہے. تو میرے بھائیوں صحیح بات کیا ہے؟ ذریعے اختیار کرو. جیسے مثال کے طور پہ پرابلم میں ہو, پریشانی میں ہو, کیا کریں گے سالو کرنے کے لیے؟ سوچو. نمبر 1 یہ, نمبر 2 یہ, اغتنم خمسن قبل خمسن, 5 چیزوں کو 5 دوسری آنے سے پہلے غنیمت سمجھو. جو چیز ہے اس سے پہلے کہ وہ چلی جائے اسے غنیمت سمجھو. سنن ترمذی کی صحیح حدیث. تو میرے بھائیوں ہم کیا دیکھتے ہیں پرابلم کے اندر؟ لوگ کیا ہوتا ہے کہ ہار جاتے ہیں. یہ ہوتی ہے بات. وہ لوگ بولتے کچھ نہیں ہو رہا ہے, گیو اپ کر دیتے ہیں, ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. تو ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے معاملہ؟ یہ معاملے کی وجہ سے وہ باہر نہیں نکل سکتے ہیں, وہ ذریعے اختیار نہیں کر رہے ہیں. دوا لو, اونٹ کو باندھ دو, کیا کر سکتے ہو کرو, ٹینشن تم مت لو. ہوتا کیا ہے ٹینشن کی وجہ سے نا کام نہیں کر سکتا آدمی. ٹینشن کی وجہ سے اس کی کیپیسٹی ختم ہو جاتی ہے. وہ شخص کی ٹینشن کی وجہ سے وہ کیسے دلدل سے باہر نکلے, پریشانی سے باہر نکلے چلے آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ٹینشن اللہ پہ ڈالو. اگر ہم کسی کو کہے بھائی یہ ٹینشن تم لو, یہ ٹینشن بھی تم لو, یہ بھی ٹینشن تم لو, سب ٹینشن میں ہی لوں. لیکن اللہ کا کیسا ہے؟ بندہ ذریعہ اختیار کر رہا ہے, اللہ یہ تجھ پہ چھوڑا میں نے, اللہ تجھ پہ چھوڑا. تو اللہ کو اتنا پسند ہے جب اللہ پہ چھوڑتے ہیں. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ, جو اللہ پر توکل کرتا ہے, فَهُوَ حَسْبُهُ, اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اللہ کو بہت پسند ہے کہ تم اس پہ چھوڑو. ہاں ذریعے اختیار کرو لیکن چھوڑو اللہ پر. تم کیوں ٹینشن لیے ہوئے ہو؟ ٹینشن مت لو. کس پہ چھوڑو گے؟ چھوڑو گے کیوں؟ کیونکہ اللہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے, ہر چیز پہ طاقت رکھتا ہے. وہ القوی ہے, طاقت والا ہے, ہم لوگ کمزور ہیں. ہاں وہ جانتا ہے, ہم لوگ نہیں جانتے. اس کو راستے معلوم ہے, ہمیں نہیں معلوم ہے. اللہ پہ چھوڑوں گے. ہاں دیکھیے کیسا ہوتا ہے نا, جب انسانوں کی تعداد کیسی ہوتی ہے کہ کسی پہ چھوڑتے ہیں تو ٹینشن کم ہوتا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں. اگر آپ کو کال آ جائے, فون اٹھائے, کوئی بہت بڑے ڈان کا کال ہے, بولے مجھے اتنے رقم دو نہیں تو تمہیں شوٹ کر دیں گے. ہاں ابھی کیا ہے, ٹینشن ہو رہا ہے. اگر حقیقت میں ہو جائے تو ٹینشن ہوگا نا آدمی کو, ہوگا نا کہ نہیں ہوگا؟ سپرمین بن گئے. ہاں نارمل انسانوں کو تو ٹینشن ہو جائے گا یہ سن کر. لیکن وہ فون بند کیا اور پولیس کمشنر کا کال آ گیا, کہا کہ ڈرو مت, ہم لوگوں کو معلوم پڑا ہے کچھ نہیں ہونے والا ہے, میرے آدمی ہے وہاں پہ. ٹینشن کم ہوا. اب وہ پولیس کمشنر کی جگہ اگر گلی کا حوالدار بولتا ڈرو مت میں ہوں, ٹینشن کم ہوگا؟ ہو رہا ہے لیکن اتنا نہیں جتنا کمشنر کے کال سے کم ہوا. بھائی کمشنر کے کال سے ٹینشن بہت کم ہوا تھا, تو اس کے حوالدار کے بولنے سے اتنا کم نہیں ہوا. پتہ کیا چلا؟ جتنے بڑے پہ ڈیپینڈ ہوتے ہیں اتنا زیادہ ٹینشن کم ہوتا ہے. تو سب سے بڑا کون ہے؟
ہاں وہ ہے بادشاہوں کا بادشاہ. بولے بھائی پرائم منسٹر تک میری پہنچ ہے, تو پرائم منسٹر کا کون ہے؟ رب العالمین کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ, اس کے اوپر چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں, بادشاہوں کا بادشاہ, اس پہ چھوڑ دو. تم ٹینشن مت لو. ٹینشن لوگے نہیں فائٹ کر سکو گے, باہر نہیں نکل سکو گے. ٹینشن لیں گے کس پہ چھوڑیں گے؟ ثواب ملے گا اس کے لیے. ہاں یہ اجر کا کام ہے. نماز پڑھے نا اجر کا کام ہے. توکل ایک عبادت ہے, دل کی عبادت ہے. توکل سے ثواب ملتا ہے. توکل کرنے سے, اللہ پہ چھوڑنے سے, بولے اللہ میں تجھ پہ چھوڑتا ہوں, چھوڑ دو, فری ہو جاؤ, تم کام کرو, تم ذریعہ اختیار کرو, چھوڑو اللہ پر. کیا ہوگا مت سوچتے ہوئے بیٹھو, کیا ہوگا نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہو رہا ہے, جا رہے ہیں ہم لوگ. تو یہ ہو گئے 2 پوائنٹ. فرسٹ پوائنٹ کیا تھا؟ اللہ پر ایمان. نمبر 2 کیا ہے؟ توکل. ایمان توکل یاد رہے گا انشاءاللہ. ٹیوننگ ہونی چاہیے, یہ سوچ بننی چاہیے. ہاں سوچ بنے. نمبر 1 ایمان, نمبر 2 توکل, نمبر 3 تقدیر پر ایمان. تقدیر پر ایمان کے تعلق سے بھی بہت سے کنفیوژن ہے. سورہ حدید کی آیت ہے, سورہ نمبر 57 آیت نمبر 22 اور 23. اللہ رب العالمین نے فرمایا ما اصابتکم مصیبت فی الارض, زمین پر کوئی مصیبت نہیں آتی, ولا فی انفسکم, نہ تمہارے نفسوں میں آتی, الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا, سوائے یہ کہ وہ کتاب میں ہونے سے پہلے سے لکھی ہوئی ہے. کتاب میں, لوح محفوظ میں ہونے سے پہلے سے لکھی ہوئی ہے. وَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ, اللہ کے لیے بہت آسان ہے. لِكَيْ لَا تَعْصَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ, تاکہ جو ہاتھ سے چھوٹ گیا اس پہ افسوس کرتے مت بیٹھو. جو ہاتھ سے چھوٹ گیا, لِكَيْ لَا تَعْصَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ, جو چیز ہاتھ سے چھوٹ گئی اس پہ افسوس کرتے مت بیٹھو. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ, نہ بہت فخر کرو, نہ بہت خوش, بہت زیادہ ایگزلٹ کرو, خوش ہو جاؤ بہت زیادہ. جو اللہ نے تمہیں دیا اس پر, جو اللہ نے دیا اس پہ بہت زیادہ خوش بھی ہونے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے. اور مایوسی میں بھی مت پڑو کچھ ہاتھ سے چھوٹ گیا, کیونکہ وہ پہلے سے لکھی ہوئی تھی. اب لوگ اس میں کیا بولتے ہیں کہ سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے, اس لیے کچھ نہیں کر رہے, لکھا ہوا ہے. یہ رانگ انڈرسٹینڈنگ ہے. صحیح انڈرسٹینڈنگ پھر سے درمیان میں ہے. اچھا یہ بتاؤ, ہم ان سے پوچھتے ہیں, کوئی اگر آپ کے سامنے ایسے بات کرے نا, سیدھا 2 سوال پوچھو, سالو ہوتا ہے مسئلہ. اس کو بولنا تم کیسے رب میں مانتے ہو, تمہارا ایمان ہے نا, کیسے رب کو مانتے ہو؟ ایسے رب کو مانتے ہو جس کو ہونے کے بعد معلوم پڑتا ہے کہ اچھا ایسا ہو گیا, یا ہونے سے پہلے معلوم ہے؟ تم کیسے رب کو مانتے ہو؟ میں آپ سب سے پوچھ رہا ہوں, آپ کیسے رب میں ایمان ہے آپ کا؟ ہونے کے بعد معلوم پڑتا ہے کہ اچھا یہ خبر آئی ہے وہاں سے, یہ خبر, یا ہونے سے پہلے سے معلوم ہے؟ پہلے سے معلوم ہے. ہاں ایسے ہی رب پہ ایمان ہے ہمارا. تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے, اور اتنا کنفرمڈ معلوم ہے کہ لکھا ہوا ہے کتاب میں, اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. وَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ, اللہ کے لیے آسان ہے. جیسے بہت سے لوگ ہیں بات بولتے ہیں, بولے میں تو یہ بولتا ہوں, اس کو بولے تم لکھ کے دے سکتے ہو, بولے نہیں لکھ کے نہیں دے سکتا. اتنے کنفرم نہیں ہوتے, بول رہے لیکن لکھ کے جتنے کنفرم نہیں. اللہ تعالیٰ کا علم یقینی علم ہے. اللہ کے علم کا کمپیریزن نہیں ہے کسی کے علم سے. اللہ کا یقینی علم ہے, اتنا یقینی ہے کہ لکھا ہوا ہے. تو ہم بولتے ہیں اس میں تمہیں کیا پرابلم ہے؟ کو بولے نہیں پرابلم ہے تو تم ایسے رب کو مانتے ہو, میں ایمان ہے تمہارا جس کو ہونے کے بعد خبر ملتی ہے. بولے نہیں ویسے ہی رب پہ ایمان نہیں ہے, تو ختم, کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. اللہ کو معلوم ہے, اتنا کنفرم معلوم ہے کہ لکھا ہوا ہے. اب ہماری بات کرتے ہیں. ہماری بات یہ ہے کہ جو بھی ہوا پہلے سے لکھا ہوا تھا, کچھ بھی کر کے اس سے بچ نہیں سکتے تھے. لوگ بولے بھائی گاڑی کے ایکسیڈنٹ میں بچہ مر گیا, اگر گاڑی سے نہیں جاتا نا, ٹرین سے جاتا, میری بات سنتا تو نہیں مرتا. جو ہونا تھا وہ ہونا تھا, جو ہونا تھا وہ ہونا تھا. بزنس میں لاس ہو گیا, کوئی بولتا ہے کہ تم یہ نہیں کرتے وہ کرتے تو یہ لاس نہیں ہوتا. نہیں, جو ہونا تھا وہ ہونا تھا, جو ہونا تھا وہ ہونا تھا. صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرص علی ما ینفعک, دیکھو کس چیز میں فائدہ ہے تمہارے لیے. یہ راستے میں فائدہ ہے, یہ راستے میں فائدہ ہے. حلال, حرام و حلال میں نہیں دیکھنا ہے. حلال ہے تو دیکھیں گے اس میں فائدہ ہے, اس میں فائدہ ہے, کس میں فائدہ ہے. احرص علی ما ینفعک واستعین باللہ, اللہ کی مدد مانگو. ولا تعجز, مایوس مت ہو جاؤ, مایوس مت ہو جاؤ. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ, پھر اگر کچھ گڑبڑ ہو جائے, کرنے کچھ گئے تھے کچھ اور ہو گیا. فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا, یہ مت بولنا اگر میں ویسا کرتا تو یہ نہیں ہوتا. مارک بائی ورڈز میرے بھائیوں, دماغ میں بٹھا لو یہ بات. کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فَلَا تَقُلْ, یہ مت بولنا لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا, اگر ایسا کرتا تو یہ نہیں ہوتا, یہ مت بولنا.
اگر ایسا کرتا یہ نہیں ہوتا، اگر وہ کرتا یہ نہیں ہوتا، اگر یہ کرتا یہ نہیں ہوتا، اگر یہ کرتا یہ نہیں ہوتا، اگر یہ کرتا نہیں ہوتا. ایسے مت بولنا، فلا تقل، مت بولنا یہ. فإن لو، کیونکہ یہ اگر سے تفتح عمل الشیطان، شیطان کا دروازہ کھل جاتا ہے. اگر بولے اگر یہ کرتا یہ نہیں ہوتا، اگر یہ کرتا یہ نہیں ہوتا، وہ اگر سے کیا ہوا؟ شیطان کا دروازہ کھل گیا. لوگ آئیں گے بولیں گے تم یہ کرتے نا تو یہ نہیں ہوتے، تو کیا بولیں گے اس کو؟ ان کو کوئی اگر آپ کو ایسا آ کے بولے گا کیا بولو گے؟ بولو نہیں یہ مت بولیے، یہ بولو ابھی کیا کروں. دماغ کہاں لگائیں گے؟ جو ہونا تھا ہونا تھا. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو ہاتھ سے چھوٹ گیا اس پہ افسوس مت کرو. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، جو اللہ نے دیا اس پہ فخر بھی مت کرو. جو آیا آیا، جو نہیں آیا نہیں آیا، جو نہیں آیا وہ آنا بھی نہیں تھا، جو آیا وہ جانا بھی نہیں تھا. اب جو ہو گیا اب کیا کروں؟ تو دماغ کہاں لگ رہا ہے؟ فیوچر پہ لگ رہا ہے. اب کیا کروں؟ یہ ہو گیا. اب لوگ بیٹھ کے افسوس کرتے بیٹھتے ہیں، ڈپریشن میں پڑ جاتے ہیں، پورے ڈپریشن میں ہو جاتے ہیں. وہیں پہ وہ ہار جاتے ہیں. کہاں ہار جاتے ہیں؟ لو، اگر. تو کوئی آ کے اگر آپ کے سامنے بولے گا تو کیا بولیں گے؟ اس کو غلط بات مت کرنے دو، کیونکہ دماغ میں شیطان کا جو دروازہ کھل رہا ہے نا، وہ ایک بول کر وہ موقع مت دو، دروازہ بند کرو. بولنا اگر یہ مت بولیے، یہ بولیے کہ ابھی کیا کروں. کیا بولیں گے؟ ابھی کیا کروں؟ کچھ مشورہ دینا ہے تو بولیے. لیکن جو ہو گیا وہ ہونا تھا. ہاں، یہ سوچ ہونی چاہیے، تھنکنگ، مینٹالٹی ایسی ہونی چاہیے میرے بھائیوں، قرآن و حدیث کے مطابق. تو نمبر 3 تقدیر پہ ایمان. نمبر 1 کیا تھا؟ اللہ پر ایمان. نمبر 2 توکل. نمبر 3 تقدیر پر ایمان. نمبر 4 وہ ہے آخرت پر ایمان. ہوتا کیا ہے نا میرے بھائیوں، جو شخص کو صرف یہ دنیا کی زندگی دکھتی ہے نا، وہ پریشانی میں بہت پریشان ہوتے ہیں. ان کے لیے یہ دنیا ہی سب کچھ ہے اور یہ دنیا ہی ہاتھ سے جا رہی ہے، تو پریشان ہونے کی تو بات ہے نا ان کے لیے. لیکن صحیح بات تو یہ ہے یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے. جس نے پہلی بار بنایا اس کے لیے ہمیں پھر سے بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. کیا لگتا ہے جس نے اتنی بڑی کائنات کو بنایا کیا وہ ہمیں پھر سے نہیں بنا سکتا؟ ہاں، جس نے زمین مردہ ہونے کے بعد پھر سے بارش سے زندہ ہو جاتی ہے، وہ کیا ہمیں پھر سے زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا اللہ تعالیٰ انسانوں میں انصاف نہیں کرے گا؟ انصاف ہو رہا ہے، سب خلط ملط معاملہ ہے، مکس. یہاں باہر دیکھیں گے مکس معاملہ ہے، مکس. نعمتیں اچھے لوگوں پہ بھی آتی ہے، برے لوگوں پہ بھی آتی ہے. پریشانیاں اچھے لوگوں پہ بھی آتی ہے، برے لوگوں پہ بھی آتی ہے. خلط ملط ہے، مکس. ایسے ہی رہے گا؟ کیا لگتا ہے ایسے ہی رہے گا؟ اللہ تعالیٰ جس نے اس بیوٹیفل کائنات کو بنایا پرفیکشن کے ساتھ، کیا وہ انسانوں میں انصاف نہیں کرے گا؟ کیا وہ یہ اچھوں کو اچھائی کا بدلہ نہیں دے گا؟ کیا بروں کو برائی کی سزا نہیں ملنے والی ہے؟ ملنے والی ہے. مرنے کے بعد زندگی ہے. تو میں آپ کے سامنے حدیث رکھوں گا، یہ امام ترمذی نے جمع کی ہے، صحیح الجامع میں تحقیق ہے. حدیث ساری حدیثیں ہیں، ساری صرف صحیح حسن حدیث ہیں. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کتنی پیاری حدیث ہے، یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے. من کانت الآخرۃ ہمہ، جس کو آخرت کی فکر لگی ہوتی ہے، اس کی نظر ہے آخرت پر، اس کو آخرت کی فکر ہے. کیا ہوگا قبر میں؟ سب چھوڑ کے آئیں گے مجھے، اکیلے رہوں گا وہاں پہ. کیا ہوگا میرا حال؟ کیا ہوگا حال میرا قیامت کے دن؟ 50,000 سال کے برابر دن. کیا حال ہوگا میرا پل صراط پر؟ کیا حال ہوگا میرا حوض کوثر پر؟ کیا حال ہوگا میں جہنم میں تو نہیں پہنچ جاؤں گا؟ من کانت الآخرۃ ہمہ، جس کو آخرت کی فکر لگی ہوئی ہے. جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ اس کے دل میں مالداری پیدا کرے گا. اللہ اس کے دل میں مالداری پیدا کرے گا. وہ جمع لہو شملہ، اللہ اس کے معاملات کو جمع کر دے گا، معاملات کو آرگنائز کر دے گا. واتت الدنیا، اور دنیا اس کے پاس آئے گی، وہی راغمہ، ذلیل ہو کر آئے گی. رغم یرغمو مطلب ناک رگڑتے ہوئے دنیا آئے گی اس کے پاس. کس کے پاس؟ جس کو آخرت کی فکر لگی. اس کے ساتھ 3 چیزیں ہوں گی. کیا 3 چیزیں ہوں گی؟ نمبر 1 دل میں جعل اللہ غناہ فی قلبہ، دل میں اللہ تعالیٰ مالداری بھر دے گا. نمبر 2 معاملات کو اللہ آرگنائز کر دے گا. سب چیزیں خود بخود کتنی چیزیں آرگنائز ہو جائے گی. ہاں، اور دنیا اس کے پاس آئے گی ذلیل ہو کر. ومن کانت الدنیا ہمہ، لیکن جس کو دنیا کی فکر لگی ہوئی ہے، صرف دنیا 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 دنیا، دعا بھی کرتے ہیں تو صرف دنیا. ہاں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، بس ادھر تک ہے دعا ان کی. صرف دنیا، یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، دنیا ہی دنیا، بس اتنا ہے ان کا. ان کی صرف نظر دنیا تک ہے. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانت الدنیا ہمہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے غریبی کو لے آئے گا. وہ غریبی اس کو ہر حال میں دکھے گی. ارے میرا یہ چلے جائے گا، ارے وہ ہاں چلا جائے گا، ارے میرا یہ کیا ہوگا، ارے وہ کیا ہوگا. جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، آنکھوں کے آگے اس کو غریبی دکھے گی. وفرق علیہ شملہ، اللہ اس کے معاملات کو بکھیر دے گا.
وَمَا يُؤْتِيهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اور دنیا اس کو اتنی ملے گی جتنا کہ پہلے سے نصیب میں تھی. مطلب کیا؟ تو میرے بھائیوں فکر کرو کس کی؟ آخرت کی. جب آخرت کی فکر ہوتی ہے، آخرت کی فکر ہوتی ہے نا، تو کتنے پرابلم سالو ہو جاتے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا پین کلر کہ بھئی بہت زیادہ شدید درد ہے تو پین کلر کی دوا بھی ہوتی ہے، انجیکشن بھی ہوتا ہے. کبھی پرابلم زیادہ ہونا میرے بھائیوں، تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر الذکر حازم اللذات، لذتوں کو ڈھانے والی کو کثرت سے یاد کرو. لذتوں کو ڈھانے والی چیز کیا ہے؟ لذتوں کو ڈھانے والی چیز موت. اس کو کیا یاد کرو؟ کثرت سے یاد کرو. فما ذکرہ عبد قط، کیونکہ جب بھی بندہ موت کو یاد کرے گا، وہ ہوا فی ضیق، تنگی میں ہے، الا وسعہ علیہ، اللہ اس کے لیے آسانی کرے گا. تنگی میں ہے تو اللہ اسے آسانی کرے گا. وہ ہوا فی سعۃ الا ضیقہ علیہ، اور آسانی میں ہے تو اللہ اس کے لیے تھوڑی تنگی کر دے گا، بیلنس آ جائے گا. تنگی میں ہے تو آسانی کرے گا، آسانی میں ہے تو تنگی کرے گا. کب؟ کیا چیز سے؟ ایک دو لوگ بول رہے ہیں موت کو. اچھا یہ حدیث کس کے لیے ہے؟ بزرگوں کے لیے ہے کہ نوجوانوں کے لیے بھی ہے؟ ہاں. اکثر الذکر حازم اللذات، لذتوں کو ڈھانے والی کو کثرت سے یاد کرو. لذتوں کو ڈھانے والی چیز کیا ہے؟ موت. لذتوں کو ڈھانا پڑے گا، نہیں ڈھائیں گے تو وہ ہمیں ڈھا دے گی. اس کو ڈھانا پڑے گا لذتوں کو. جیسے بلڈنگ کو ڈھانے کے لیے بلڈوزر چاہیے، لذتوں کو ڈھانے کے لیے بلڈوزر نہیں کام آئے گی. لذتوں کو ڈھانے کے لیے موت کو یاد کرتے ہیں نا، تو لذتوں کو ڈھانے والی چیز ہے. تو میرے بھائیوں یہاں کیا معاملہ ہے؟ آخرت کو یاد کرتے ہیں نا، کتنا بھی بڑا پرابلم ہے بڑا نہیں لگے گا، کیونکہ نظر دور تک ہے نا. اب دیکھو کیا ہے، سنو. ایک آدمی ہے، قیامت کے دن ایسے لوگ ہوں گے جن کی نیکی کا ترازو ہلکا نکلے گا، گناہ زیادہ نکل جائیں گے. ایسے ہیں لوگ جہنم جانے والے ہیں. یعذب ناس من اہل التوحید فی النار، سنن ترمذی کی صحیح حدیث. کچھ توحید والوں کو جہنم کی آگ میں سزا ملنے والی ہے. حتی یکونوا فیہا ہمما، یہاں تک کہ وہ وہاں کوئلے بن جائیں گے. کیوں؟ توحید والے تھے، پھر کیوں؟ نیکی کم پڑ گئی، گناہ زیادہ ہو گئے. فاما من ثقلت موازینہ، جس کا ترازو بھاری نکلے گا، فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ جائے گا بہت بڑی خوشی میں. واما من خفت موازینہ، جس کا ترازو ہلکا نکلے گا، فہم ہاویہ. تو حتی یکونوا فیہا ہمما، یہاں تک کہ وہ وہاں کوئلے بن جائیں گے. ثم تدرکہم الرحمہ فیخرجون، اللہ کی رحمت کو پائیں گے، نکالے جائیں گے. اب کئی لوگ ایسے ہیں جو جہنم کی آگ میں جانے والے ہیں. کیوں؟ نیکی ان کی کم پڑی، گناہ بھاری ہو گئے. لیکن یہ آدمی جانے والا تھا، اگر ابھی آج مرتا تو جانے والا تھا جہنم، جلنے والا تھا، کوئلہ بننے والا تھا. لیکن ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا لیکن مرا نہیں، فریکچر ہو گیا. لوگ آگے بولے کتنا برا ہو گیا. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے تھے؟ مریض کی عیادت کرتے تھے تو کیا بولتے تھے؟ کیا بولتے تھے؟ کون بتائے گا دعا؟ مریض کی عیادت کی دعا کیا ہے؟ لا باسا طہورا انشاءاللہ، کوئی فکر کی بات نہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں انشاءاللہ. اب وہ ہاتھ ٹوٹ گیا، فریکچر ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ لا باس، کوئی فکر کی بات نہیں، نو پرابلم، طہورا انشاءاللہ، گناہ معاف ہوں گے انشاءاللہ. اب اس کے ہاتھ فریکچر کی وجہ سے تکلیف میں صبر کر رہا ہے. تو صبر کرتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جیسے پیڑ کے پتے جھڑتے ہیں ایسے اس کے گناہ جھڑتے ہیں. اب وہ گناہ جو بھاری تھے، جانے والا تھا جہنم، وہ گناہ جھڑتے گئے اور صبر کرتے ہیں تو نیکی ملتی ہے. ہاں، نیکی ملتی گئی یہاں تک کہ بیلنس چینج ہو گیا. اس کے بعد جا کے مرے گا تو ابھی وہ جنت جانے والا ہے. اور لوگ بول رہے تھے کتنا برا ہوا. تو ہماری نظر اتنی سی ہے تو برا ہوا، صرف دنیا ہے تو برا ہی ہوا نا بھائی. کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا برا ہو گیا یار. لیکن آخرت پہ نظر ہے تو عجیب معاملہ ہو جاتا ہے. اس کا معاملہ عجیب ہے، کچھ ٹینشن ہی نہیں ہے بھائی. ہینڈی کیپ ہو کے کوئی زندگی گزار رہا ہے، کوئی بات نہیں، اجر ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ کسی شخص کو آزماتا ہے اس کی دو پیاری چیزیں لے کر، دو آنکھیں، اور وہ اس پہ صبر کرے تو اس کے لیے کوئی بدلہ نہیں سوائے جنت کے. ہاں، لوگ بولیں گے برا ہو گیا. لوگوں کی نظر بہت چھوٹی ہوتی ہے، شارٹ سائٹڈ بولتے ہیں، بہت ہی قریب کا دیکھتے ہیں، دور کا نہیں دیکھتے ہیں. تو دور کا دیکھیں گے تو کوئی پرابلم ہی نہیں لگے گا. میرے بھائیوں دیکھیے، یہ بات ہے نا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن اصل میں اگر اللہ آپ کے دل میں وہ ایمان کی دولت دے گا نا تو ہی اس چیز کی مٹھاس محسوس کر سکتے ہیں آپ. یہ بات آپ کے کان تک پہنچ رہی ہے لیکن دل تک پہنچے گی نا تو آپ کو اصل میں وہ چیز ملے گی، مٹھاس جو ایک مومن کو ملتی ہے. پہلی کیا چیزیں ہیں؟ پہلی کیا پوائنٹ تھا؟ ایمان. دوسرا پوائنٹ کیا تھا؟ توکل. تیسرا پوائنٹ تقدیر پر ایمان. ہاں، نمبر 4
آخرت پر ایمان. ہاں آخرت پر ایمان. 4 چیزیں ہو گئی. 5واں پوائنٹ. اب یہ 5واں پوائنٹ سے ہم بات کریں گے عمل کے بارے میں. یہاں تک جو چاروں تھے وہ اکثر ایمان سے تعلق تھا. ابھی یہاں سے ہم عمل کی باتیں کر رہے ہیں. 5ویں پوائنٹ میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت رکھنا چاہتا ہوں. اس آیت میں ایک بہت پیاری بات کہی گئی ہے. سورہ نحل میں آیت سورہ 16 آیت نمبر 97. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا, جو کوئی نیک کام کرے گا, من ذکرین او انثی, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, وہو مومن, بشرط مومن ہے. جو کوئی نیک کام کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت ہو, بشرط وہ مومن ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً, ہم اسے ایک بہت پاک زندگی دے دیں گے. حیاتاً طیبہ دے دیں گے, ایک بہت ہی اچھی زندگی دے دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور اسے اس کا بدلہ بہترین اعمال کے مطابق دیں گے اس کے. تو اس آیت کی تفسیر میں مفسرین بتاتے ہیں کہ یہاں پہ 2 انعاموں کی بات ہو رہی ہے. حیاتاً طیبہ کی بات ہو رہی ہے, اور پھر وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, ہم اسے اس کا بدلہ اس کے بہترین عمل کے مطابق دیں گے. یعنی 2 عمل کی بات ہو رہی ہے. تو اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے اتنا پیارا پوائنٹ بتایا ہے. وہ بولتے ہیں کہ دیکھو یہاں جو پہلا بدلہ بتایا گیا ہے وہ دنیا کی بات ہو رہی ہے, حیاتاً طیبہ, اور جو اللہ تعالیٰ نے بتایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ, ہم اسے اس کا بدلہ دیں گے, وہ آخرت کی بات ہو رہی ہے. حیاتاً طیبہ کس کے لیے؟ من عمل صالحا, جو نیک کام کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت ہو, وہو مومن, بشرط مومن ہے. ایمان کے بغیر نیک کام تو کام نہیں آئیں گے. تو یہاں پہ ہمارا پوائنٹ کیا ہے؟ نیک عمل. اب اگر آپ کو پریشانی لگ رہی ہے تو اپنے عمل کا جائزہ لو. آپ کو کچھ پرابلم لگ رہا ہے, اپنے اعمال کا جائزہ لو. میرے بھائیوں, اعمال کا جائزہ لیں گے کہ میں کہاں ہوں, میرے اعمال کیسے ہیں. تو کتنے سارے گناہ جو ہوتے ہیں نا, ان کی وجہ سے ٹینشن ہوتا ہے. یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی پہچان کیا بتایا؟ اذا حاک فی نفسک شیء, کوئی چیز تمہیں دل میں چبھ رہی ہے, وَقَرِہْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ, اور تمہیں یہ برا لگے کہ اس کو معلوم نہیں پڑنا چاہیے. ہاں تو یہ کیا ہے؟ گناہ کی ڈیفینیشن میں سے ہے. گناہ کی وجہ سے ٹینشن ہوتا ہے. پتہ ہے نا آپ کو دل پہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ کرتے تو دل کو کیا ہوتا ہے؟ کانت نقطۃ سوداء فی قلبی, اس کے دل پہ کالا نقطہ آتا ہے. ایکس رے میں دکھے گا, سی ٹی اسکین میں آئے گا, لیکن حدیث کی روشنی میں ہے, کالا نقطہ ہے. اور توبہ کرے, ہاں فَإِن تَابَ وَنَزَعَ, توبہ کرے, گناہ کو چھوڑ دے, وَاسْتَغْفَرَ, اللہ سے معافی مانگے, ثُقِلَ قَلْبَهُ, اس کا دل پھر سے چمک اٹھے گا. فَإِن زَادَ زَادَتْ, اگر گناہ زیادہ کرے گا اور زیادہ کالے نقطے بڑھتے آئیں گے. کہاں سے چین ملے گا ایسے دل کو؟ جس کا دل کالا ہے اس کے دل کو کہاں سے اطمینان ملنے والا ہے؟ تو میرے بھائیوں, توبہ کرنا. گناہوں سے توبہ کرتے ہیں نا تو دل کو بہت سکون ملتا ہے, دل کو بہت اچھا لگتا ہے. اللہ سے دوری انسان کے لیے پریشانی کی کا ذریعہ ہے. تو میرے بھائیوں, پوائنٹ نمبر 5 ہمارا ہے عمل الصالح. آپ کو پتا ہے سورۃ العصر میں کیا آیا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر, وقت کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے, یقیناً انسان نقصان میں ہے, خسارے میں ہے. نقصان خسارہ کون سا نقصان خسارہ؟ آخرت کا تو ہے ہی, لیکن خسر جو ہے وہ دنیا کا بھی ٹینشن, پریشانی, پریشان مر مر کے جی رہا ہے, مر مر کے. کتنے لوگ ہیں مر مر کے جیتے ہیں, ایسے ہی جیتے ہیں پھر مرتے ہیں, اور وہاں ریئل عذاب شروع ہوتا ہے پھر ان کا. یہ دنیا بھی خوشی میں نہیں رہتی, مر مر کے پریشان جیتے ہیں. اور میرے بھائیوں, بچانے کا فارمولا ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس ہے. ہمیں شیئر کرنا ہے, یہ لوگوں تک پہنچانا ہے, ہاں انشاءاللہ. تو 5واں نمبر پوائنٹ کیا ہے؟ عمل الصالح. نیک عمل سے کیا ہوتا ہے؟ اطمینان ملتا ہے. تو عمل الصالح سے تعلق رکھنے والے ہمارے 5 سے لے کے 9 5 پوائنٹ ہم یہ دیکھیں گے. 10واں پوائنٹ الگ ہے. 6 نمبر پوائنٹ, پہلا پوائنٹ کیا تھا بھائی؟ جس کو ٹینشن نہیں آنے والے وہ ریویژن نہ کرے, باقی سب لوگ ریویژن کرو. فرسٹ پوائنٹ کیا تھا؟ ساتھ میں ریویژن کریں گے یاد ہو جائے گا, چپ بیٹھیں گے شرما کر کے تو نہیں ہوگا ریویژن. فرسٹ پوائنٹ کیا تھا؟ نمبر 2 توکل, نمبر 3 تقدیر پر ایمان, نمبر 4 آخرت پر ایمان, نمبر 5 عمل الصالح. انشاءاللہ 5 پوائنٹ ہماری زندگی کا حصہ. چھٹا پوائنٹ کیا ہے میرے بھائیوں؟ دیکھیے, کئی چیزیں ایسی ہیں جس میں خاص پرابلم سالونگ کی دوا فٹ ہے اس میں, اور اس میں سے نمبر 6 پہ ہم دیکھنے والے نماز. نماز میں کیا ہے؟ ایک ایسی چیز ہے کہ پرابلم سالو ہوتا ہے اس سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 153, وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, مدد حاصل کرو صبر سے اور صلاح سے. صلاح سے مدد حاصل کرو اس کے ذریعے. ہاں میرے بھائیوں, اس میں مدد ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ بتاتے ہیں
کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حدبہ امر صلی، جب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کی پریشانی ہوتی تو وہ نماز پڑھتے. یہاں پہ نفل نماز کی بات ہو رہی ہے، فرض تو پڑھنا ہی ہے اور نفل نماز کی بات ہو رہی ہے. لیکن کمپیریزن میں ہم اگر دیکھیں تو آج کئی سارے لوگ ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں. ان کو پوچھو بھائی کیوں نماز نہیں پڑھ رہے؟ بولے آج کل بہت ٹینشن ہے. حالانکہ ٹینشن میں کیا کرنا چاہیے تھا ان کو تو اور پڑھنا چاہیے تھا. شیطان نے بولا ابھی ٹینشن بہت ہے، ابھی مت پڑھو، بعد میں پڑھنا. الٹا جو ٹائم پہ اور ہتھیار کے چاہیے تھے وہ ٹائم پہ ڈھال بھی لے لیا. ہاں ایسے ہی چھوڑ دیا. شیطان کیسا دھوکہ دیتا ہے نا، بولے تمہیں بہت ٹینشن ہے، تم بعد میں پڑھنا، جب ٹینشن جائے گا تب پڑھنا. جبکہ ٹینشن میں تو اور 2 رکعت زیادہ پڑھ لو بھائی، کیونکہ اس میں مدد ہے. اب کیسے مدد ہے میرے بھائیوں؟ اگر آپ نماز ایسے پڑھتے ہو کہ آپ کا جسم حاضر ہے اور آپ کا ذہن غائب ہے، ہم میں سے جو لوگ، تو یہ نماز خالی ہے اور نماز کا فرض بھلے ہی ادا ہو رہا ہو اللہ عالم، لیکن اس سے جو ویلیو ملتی ہے وہ نہیں مل رہی ہے. تو میرے بھائیوں جیسے آج ہم 10 پوائنٹ یہ سیکھ رہے ہیں نا، کوئی دن آپ لوگ بیٹھو کسی بھی اسکالر کو بلاؤ، نماز میں خشوع کیسے لائے، اس کی ٹیکنیک ہے، قرآن حدیث میں دیے ہوئے، اس کے پورے پوائنٹس ہیں کیسے لانا ہے. جیسے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا صلاۃ مودعین، الوداعی نماز پڑھو. نماز پڑھتے ہو تو کیا سوچ کے پڑھو گے؟ ابھی عشاء پڑھنے والے ہم لوگ کیا سوچ کے پڑھیں گے؟ لاسٹ پڑھ رہا ہوں. ہاں مطلب کیا مطلب؟ اس کے بعد کیونکہ کوئی نہ کوئی نماز تو لاسٹ ہوگی، تو یہ لاسٹ سوچ کے پڑھو. اب دیکھو کیسے دھیان نہیں لگے گا. سوچنا ہے لاسٹ پڑھ رہا ہوں، اب دیکھو کیسے دھیان میں. ارے بھائی سوچو کہ کوئی شخص اگر اس کو ابھی آج کل بار بار ڈان کی مثال آ رہی ہے، کوئی ڈان پکڑ لے، سر پہ گن لگ دے، بولے تمہیں شوٹ کرنے والے، اور وہ بولے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو، اور 2 رکعت نماز پڑھے گا تو کتنا دل سے پڑھے گا. ہاں بہت، کہ میں ابھی جا رہا ہوں اللہ کے پاس، کم سے کم کچھ نہیں تو میری 2 رکعت قبول ہو جائے. ہاں تو ہر نماز پڑھو تو کیا سوچ کے پڑھو؟ وہ ڈان کو نہیں، لیکن یہ سوچو کہ موت تو کبھی نہ کبھی آنی ہے، یہ سوچو یہ لاسٹ ہے. ہاں اذکر الموت فی صلاتک، حدیث ہے ایک اور، نماز میں بھی موت کو یاد کرو. ہاں اور لوگ کیا بولتے ہیں؟ ارے مرے تمہارے دشمن، ہاں اتنی سی عمر میں موت کا نام لے رہے ہو. تو بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں نا یہ سوچ کے رکھے ہیں مجھے 60 سال تک جینا ہے، حالانکہ ایسی کوئی پلاننگ لے کے نہیں آئے ہم لوگ. کتنا جینا ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی نہ کوئی نماز آخری ہوگی. بھائی بزرگ حضرات ہو سکتا ہے یہ سوچ کے پڑھتے ہوں گے ابھی یہ لاسٹ ہو جائے گی، لیکن جوان لوگ ایسا سوچ کے پڑھیں گے؟ جوان لوگ پڑھیں گے کیا لاسٹ نماز سوچ کے پڑھیں گے؟ جوان لوگوں کی بات کر رہا ہوں انشاءاللہ، بزرگ بھی انشاءاللہ، ہاں انشاءاللہ سبھی انشاءاللہ. تو پوائنٹ نمبر ہمارا 6 چل رہا تھا، عمل الصالح ختم ہو گیا. پوائنٹ نمبر 7 پہ تھے نا ہم لوگ، 6 پہ تھے، جزاک اللہ خیر. 6 پہ نماز. کون سی نماز؟ فرض تو پڑھو ہی، لیکن پریشانی ہے تو تھوڑا 2 رکعت اور پڑھ لو. اور ایک فارمولا ہے نماز میں خشوع لانے کا، وہ ہے کہ آپ کو میننگ معلوم ہے نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں. میننگ معلوم ہونا چاہیے، میننگ پہ غور کرنا چاہیے. میرے بھائیوں نماز میں خشوع لانے کے فارمولا میں سے اہم فارمولا ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایک ایک لفظ کیا بول رہے ہیں، معلوم ہونا چاہیے کیا مطلب ہے اس کا، کیا مطلب ہے اس میں. اس سے خشوع پیدا ہوتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے دے. ہدایت کیا ہے؟ راستہ معلوم بھی پڑے اور چلنے کی بھی توفیق ہو اس پر، دونوں چیز ہدایت میں آتی ہے. تو مانگ رہے ہیں اللہ مجھے چلنے کی بھی توفیق مل جائے، یہ ذریعوں میں سے ذریعہ ہے. تو میرے بھائیوں کیا ہے؟ نمبر 6 نماز. نماز میں خاص چیز ہے پرابلم سالونگ کے لیے، اور یہ چیز ایسی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص نماز پڑھا کرتے تھے. ہاں جب پرابلم ٹینشن ان کو بھی ہوتا تھا، ایسا نہیں کہ ان کو کوئی ٹینشن نہیں تھا، وہ بھی ہمارے جیسے انسان تھے، لیکن انہوں نے ایک مثالی زندگی جی ہم سب کے لیے، تاکہ ہم انہیں دیکھ کر ہم بھی مثال سمجھ کر کے آگے بڑھیں اور ہم بھی اس صحیح راستے پہ چلیں. تو پوائنٹ نمبر 6 کیا ہے؟ نماز. چلیے پوائنٹ نمبر 7. اس سے پہلے فرسٹ پوائنٹ کیا تھا؟ نمبر 2، نمبر 3 تقدیر پر ایمان، نمبر 4 آخرت پر ایمان، نمبر 5 عمل الصالح، نمبر 6 صلاح، نمبر 7. سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ بولتے ہیں کہ جب بہت ٹینشن ہو جائے کسی ایسے کو پکڑو جو سنتا زیادہ ہو بولتا کم ہو، اس کو جا کے اپنا پرابلم بتاؤ، اس سے ٹینشن ہلکا ہوتا ہے بولتے ہیں. لیکن جس کو بھی بتا رہے ہیں اس کو خود کے ٹینشن ہے. ہاں بھئی اس کو بتا رہے ہیں اس کو خود کے ٹینشن ہے. کتنے لوگ بولتے ہیں کہ میں نے فلاں کو بتایا اس نے میرے خلاف ہی انفارمیشن بعد میں یوز کر لی، ایسے بھی ہوتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص غلط انفارمیشن غلط بات بول دے، مطلب بہت کچھ ہو سکتا ہے. کبھی رات کے بیچ میں ٹینشن ہو گیا 1-2 بجے ٹینشن ہو گیا، نیند ہی نہیں آ رہی، کروٹ پلٹ رہے، کس کو فون کر کے بولیں گے وہ ٹائم پہ. ہاں لیکن کوئی ایسا ہے جس سے ہم کسی بھی ٹائم ہم کلام ہو سکتے ہیں،
اس کو اپنے پرابلم کسی بھی وقت بتا سکتے ہیں. کوئی ایسا ہے؟ اور ہمارا پوائنٹ نمبر 7 کیا ہے؟ دعا. اللہ سے دعا کرنا. ہاں اللہ سے دعا کرنا. اور میرے بھائیوں بہت سے لوگ دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں, اللہ سے اپنا تعلق چھوڑ دیتے ہیں. میرے بھائیوں یہ بتاؤ کہ دعا کرنے کے لیے وضو ضروری ہے کہ نہیں؟ نہیں, کوئی بھی ٹائم دعا کر سکتے ہیں آپ. ہاں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ, صحیح مسلم کی حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو ہر حال میں یاد کیا کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کر رہی ہیں. اشارہ ہے اس میں. وضو ہے تو بہتر ہے, نہیں ہو تو بھی دعا کر سکتے ہیں. اچھا دعا کرنے کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے؟ ہاں آپ راستے میں چل رہے ہیں, چلتے چلتے ٹینشن ہو گیا, اللہ سے بات کر سکتے ہیں, اللہ سے دعا کر سکتے ہیں. ہاں دعا کرو میرے بھائیوں, اللہ سے مانگو. ہاں اللہ سے مانگو اور ضد سے مانگو. دیکھیے دعا میں کیا ہوتا ہے نا, بہت سے لوگ ہیں نا شک و شبہات میں پڑے آتے ہیں, بولتے ہیں ملتا تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں. ہاں تو کیا ہے, حدیث ایک آئی تھی نا پہلے, جیسے بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے ویسے ہی کروں گا اس کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے بتایا اگر اچھا سوچے گا تو اچھا کروں گا, برا سوچے گا تو برا کرے گا اللہ تعالیٰ. تو وہ کہہ رہا ہے شخص کہ ملتا تو نہیں ہے, نہیں ملے گا. دیتا تو نہیں ہے, نہیں دے گا اللہ تعالیٰ. تو اللہ کے بارے میں کیا سوچ کے دعا کریں گے؟ ضد سے. اچھا مانگے 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 نہیں ملا ابھی, ہاں مانگو, کوئی وہ بات نہیں. اچھا آپ کو پتا ہے کوئی بھی دعا وہ نہیں ہوتی ہے, یوز لیس. پتا ہے آپ کو, یا تو اللہ تعالیٰ وہ چیز دے دیتا ہے, یا کوئی اور پریشانی آنے والی تھی وہ چیز اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے. اب ایک شخص سے مانگ رہا ہے اللہ میری 500 کی نوٹ کنورٹ ہو جائے, ہاں, اور اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ اسے کوئی بہت بڑا فائدہ ملے. ہاں اللہ جانتا ہے کہ ایکسٹینشن ملنے والا ہے, پتہ نہیں ہمیں, اوکے, اللہ کے علم میں ہے وہ چیز. ہاں تو میرے بھائیوں یہاں کیا مسئلہ ہے نا, ہم لوگ ہے نا ٹائم فریم نہیں دے کہ اللہ ابھی دے, تو نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کے پاس دعا میں جلدی نہیں کرنا چاہیے. یہ جب بولتے ہیں نا کہ اللہ مانگا اللہ نے دیا نہیں, تو اللہ کو بہت ناپسند ہے. تو دعا کرو, اچھے دعا کے بھی آداب کے تعلق سے الگ ہونا چاہیے. ہاں تاکہ یہ سب میں جو غلط فہمیاں ہیں نا وہ نہ رہے. دعا کے اندر اللہ تعالیٰ سے ضد سے مانگو, یقین کے ساتھ مانگو. ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, اللہ سے مانگو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ دے گا. اور اگر اللہ نہیں دے رہا ہے نا تو بھی اس پہ شکر, کیونکہ وہ اور اچھا ہے تمہارے لیے کہ نہیں دیا. وہ اللہ جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. تو اللہ سے مانگو یقین کے ساتھ, ہوتا ہی ہے. اب مثال کے طور پر کچھ نہیں تو نکیاں بن کے وہ جمع ہو جائے گا. اب آخرت میں ایک شخص پہنچا, یہ ساری دعائیں تم نے کی تھی, یہ یہاں مل رہی ہے تمہیں, کل وہاں کام آ گئی اسے. تو وہ سمجھا کہ نہیں ملا. اگر یہ بولے کہ نہیں ملا تو وہ وہاں کا بھی کینسل. اللہ کے بارے میں غلط گمان کریں گے نا تو فیل ہی فیل ہے. اللہ کے بارے میں غلط سوچنا ہی نہیں. دیکھو اسی لیے اللہ کون ہے یہ معلوم ہونا چاہیے. فرسٹ پوائنٹ سے کنیکٹ ہوتا ہے یہ. تو پوائنٹ نمبر 7 کیا ہے؟ دعا. پوائنٹ نمبر 8, اور پوائنٹ نمبر 8 ہے ذکر. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یقیناً اللہ کی یاد میں دلوں کو اطمینان ملتا ہے. سورۃ الرعد سورہ 13 آیت نمبر 28. تو میرے بھائیوں ذکر میں, اللہ کی یاد میں دل کو اطمینان ملتا ہے. تو اپنی زبان کو ذکر میں بزی کرو. اور جیسے مثال کے طور پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, جب کوئی شخص یہ کہتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے. یہ یونس علیہ السلام نے جو دعا پڑھی تھی, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو شخص یہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. تو ذکر لا الہ الا اللہ, طاقت ملتی ہے اس سے. لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. تو ذکر میں جو خاص دعائیں ہیں پریشانی کے لیے وہ تو الگ بات ہے, لیکن ذکر میں سبحان اللہ الحمدللہ. ہوتا کیا ہے نا, لوگ بولتے ہیں کہ پریشانی میں میں گانا سنتا ہوں تاکہ پریشانی دور ہو جائے. غلط چیز ہے, گناہ مل رہے ہیں الٹا. اور پریشانی کے اندر یاد کرنا میرے بھائیوں, یاد رکھو یہ ایسا ٹائم ہوتا ہے جب آدمی پریشانی میں ہوتا ہے نا تو اس کا دل ہلا ہوا ہوتا ہے. یہ ٹائم پہ دل اللہ کی طرف بھی پلٹ سکتا ہے, شیطان کی طرف بھی پلٹ سکتا ہے. اور ہمارے لیے کامیابی یہ ہے کہ وہ دل کو اللہ کی طرف پلٹا دیں گے تو اللہ کے اور قریب آ جائیں گے. ہاں اور شیطان کی طرف بھی پلٹ جاتے ہیں. کتنے لوگ پریشانی میں جا کے فیل ہوتے ہیں. وہ پتہ ہے نا شرط, اللہ کی عبادت کرتے ہیں شرط پر کہ خیر ملے گے تو اللہ کے اچھے بندے بنیں گے, نہیں تو نہیں. تو یہ کیا ہے؟ پوائنٹ نمبر 8. فرسٹ پوائنٹ کیا تھا؟ نمبر 2 توکل, نمبر 3 تقدیر پر ایمان, نمبر 4 آخرت پر ایمان, نمبر 5 عمل الصالح, نمبر 6 نماز, نمبر 7 دعا, نمبر 8 ذکر. دیکھو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 5 نمبر سے جو سٹارٹ ہوا ہے سب وہ عمل ہے, کام ہے. ہاں پوائنٹ نمبر 9 یہ کہ جب پریشانی ہونا
اور یہ پوائنٹ نمبر 9 پہ لوگ بہت تعجب کرتے ہیں، بولے میں خود پریشان ہوں، تم کیا بول رہے ہو؟ لیکن یہ دیا ہوا ہے قرآن و حدیث میں کہ جب خود پریشان ہونا تو دیکھو کوئی پریشان دکھ رہا ہے کیا اور اس کی مدد کرو، پریشان دکھ رہا ہے کیا اس کی مدد کرو۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ان اردت ان یلین قلبک، اگر تم چاہتے ہو دل میں تھوڑا اچھا لگے، دل کو پریشان ہو گیا ہے، فاطم المسکین، مسکین کو کھانا کھلاؤ، وامسح راس الیتیم، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھراؤ۔ طبرانی میں حدیث ہے صحیح سند سے۔ تو میرے بھائیوں پریشان ہونا تو سورہ دحا میں آپ غور کریے، سورہ دحا میں جو آخری حصہ ہے نا وہ پریشانی میں یہ سب چیزوں کی طرف دھیان دینے کہا گیا ہے۔ کسی کی تم پریشانی سالو کرنے میں ذریعہ بن جاؤ، کسی کی کچھ مدد کر دو، کچھ نہیں تو مسکرا کے مل لو، ہاں کچھ نہیں تو کسی کی کچھ اچھی نصیحت اسے دے دو، اللہ تعالیٰ وہ چیز کو ذریعہ بنائے گا تمہاری مدد کا۔ تو کوئی بولے بھائی میں خود پریشان ہوں، میں خود کی پریشانی کے بارے میں سوچوں ان کی مدد کروں، تو نہیں، تم ان کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ہاں یہ ہے فارمولا۔ ہاں پوائنٹ نمبر 9 کیا ہے؟ مدد کرو لوگوں کی۔ ہاں فرسٹ پوائنٹ کیا تھا؟ ایمان۔ نمبر 2 توکل، نمبر 3 تقدیر پر ایمان، نمبر 4 آخرت پر ایمان، نمبر 5 عمل صالح، نمبر 6 نماز، نمبر 7 دعا، نمبر 8 ذکر، اور نمبر 9 لوگوں کی مدد کرنا۔ اب آخری 10واں فارمولا، یہ ہمارا جو ہے نا یہ 9 سے تھوڑا الگ ہے، اسی لیے اس کو 10ویں کو الگ رکھے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ کئی بار ٹینشن ہوتا ہے نا کسی کی وجہ سے ہوتا ہے، کوئی ہوتا ہے جو آپ کو پریشان کر رہا ہے، کوئی ہے جس کی جو ٹینشن دے رہا ہے، اس کو کیسے ڈیل کرے، سچویشن کو گرپ میں کیسے لائے، پکڑ میں کیسے لائے۔ تو اس کے لیے ایک فارمولا ہے جس کا نام ہے گرپ، میں آپ کو جو دے رہا ہوں گرپ۔ اس میں 4 چیزیں ہیں، جی آر، ویسے صحیح اسپیلنگ تو جی آر آئی پی ہے لیکن میں نے ای پی کیا ہے تاکہ چاروں چیزیں فٹ ہو جائے اس میں۔ جی آر ای پی کیا ہے یہ؟ نمبر 1 جی سے گڈ، اس کے اندر کچھ اچھا ہے کہ نہیں وہ دیکھو۔ دیکھو کیا ہوتا ہے، ہم لوگ کئی بار نیگیٹو ہو جاتے پورے، بولے یہ ایسا ہے، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اس کے اندر کچھ اچھا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی مومن مرد کو، مومنہ عورت کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، نفرت نہیں کرنا چاہیے، مومنہ ہے اس سے نفرت نہیں کرنا چاہیے۔ فَإِن كَرِهْتَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ لَا يَفْرَقْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً فَإِن كَرِهْتَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ، اگر کوئی ایک چیز اچھی نہیں لگتی کوئی اور چیز اچھی لگے گی۔ مطلب کوئی ہے جو آپ کو پریشان کر رہا ہے، مومن ہے، اگر مومن ہے ایمان والا ہے تو اس کا کچھ اچھا نہیں لگا، ٹینشن ہو رہا ہے، دیکھو اس کے اندر کچھ اور اچھا ہے۔ کیوں معلوم ہے میرے بھائیوں؟ دیکھو ہوتا کیا ہے، اگر سامنے والے کو آپ اس نظر سے دیکھو گے کہ اس کے اندر کچھ اچھا بھی ہے تو آپ اس سے ڈیل اس طرح سے کرو گے۔ اگر اس کو پورا ٹوٹلی برا سمجھتے ہو ہاں تو وہ ڈیلنگ کا انداز الگ ہو جائے گا، لیکن جب اس کی پازیٹیو چیز اور نیگیٹو چیز دونوں پہ نظر رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا، اس سے بات کرنے کا انداز، پرابلم سالو کرنے میں سچویشن پہ پکڑ آئے گی۔ تو پہلی چیز ہے گڈ، اس کے اندر کچھ اچھا ہے کیا دیکھو۔ نمبر 2 آر، آر کیا ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریپیل ایول ود گڈ، یہ قرآن کی آیت ہے سورہ فصلت میں، سورہ 41 آیت نمبر 34۔ جب کوئی برا کرے نا اس کو چھوڑو مت، قرآن کی آیت ہے ادفع باللتی ہی احسن، بری چیز کا جواب دو اچھا کر کے، ریپیل بولتے ہیں اس کو، ریپیل یعنی جواب دینا، اس کو فٹنگ جواب دو۔ کوئی برا کرے نا اس کو جواب دو، کیسے جواب دو؟ کچھ اچھا کر کے۔ کوئی ہے جو آپ کو پریشان کیا، اب آپ نے دیکھے پہلے سلام آپ کرو، بری چیز کا جواب دو اچھا کر کے۔ ادفع باللتی ہی احسن کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ بری چیز کیا اس کو پہلے چائے پہ لے آؤ چائے پینا ہو، ہاں پڑوسی کے ساتھ پرابلم ہو گیا، اچھا گھر میں کھانا بنایا تو کھانا بھیجو۔ بری چیز کا جواب دو، کچھ اچھا کرو، ہاں بری چیز کا جواب دو اچھا کر کے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، پھر وہ جس کے اور تمہارے بیچ میں دشمنی ہے بن جائیں گے قریبی دوست۔ دشمنی ہے بن جائیں گے دوست۔ دشمن کو دوست بنانا ہے اگر، وہ بھی قریبی دوست، ولی حمیم، تو کیا کرنا ہے؟ بری چیز کا جواب دینا ہے۔ اچھا یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ دنیا کی آخرت کی؟ یہاں پہ خاص الفاظ پہ غور کریں گے تو یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں بری چیز کا جواب دیں گے تو دنیا میں بھی فائدہ ملے گا، کیا ملے گا؟ دشمن بن جائے گا دوست۔ آپ دیکھیے کتنی مثالیں اس کی۔
تو نمبر 2 ولی حمیم بن جائے گا. تو جی آر یعنی ریپیل, میں انگلش میں بنایا ہوں یہ. گڈ دیکھو اس کے کیا کچھ اچھا مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے, بری چیز کا جواب دو کچھ اچھا کر کے. ای سے کیا ہے, اس سے ایکسپیکٹ مت کرو, اس سے امید مت لگاؤ. میرے بھائیوں آپ کو میں بتا رہا ہوں, آپ نوٹس کرنا یہ, کوئی رستے چلتے آدمی کو پکڑو, وہ بولنا بھائی تمہاری کہانی بتاؤ, لائف کی کہانی بتاؤ. وہ جو کہانی بتائے گا نا اس میں کہیں نہ کہیں اکثر لوگوں کا, موسٹلی لوگوں کا یہ آتا ہے, بولے میں سب کے ساتھ اچھا کرتا ہوں, وہ میرے ساتھ برا کرتے ہیں. تو اکثر لوگوں کو ایسے ہی لگتا ہے. اب یہاں کیا ہوتا ہے کہ کتنے لوگ بولتے ہیں میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا, اس نے دیکھو میرے ساتھ کیسا کیا. اور لوگ, انسان تو ہے ایسے. انسان کیسے ہیں؟ قلیل من عبادی شکور, اللہ نے کہا میرے بندوں میں بہت کم شکر گزار ہے. ہاں انسان ہے ایسے, نیچر ہی ایسا ہے, شکر گزاری کم ہوتی ہے انسانوں میں. تو کیا کرنا چاہیے؟ اب اس میں دل دکھتا ہے نا کہ میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا, اس نے دیکھو کیا کیا میرے ساتھ. ہاں تو کیا کریں گے؟ امید ہی مت رکھو اس سے. امید کس سے رکھو؟ امید ہوگی تو ٹوٹے گی نا, امید ہوگی نہیں تو ٹوٹے گی نہیں. اس سے امید ہے نہیں, کس سے امید ہے؟ اچھا کریں گے کس کے لیے کریں گے؟ قرآن کے اندر سورہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, وہ کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں و یتیموں و اسیرا, مسکین کو, یتیم کو, قیدی کو. ان کو کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تمہیں کھلا رہے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہمیں تم سے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے. ولا شکورا, شکریہ بھی نہیں چاہیے. مطلب میں یہ کیا, تم نے کیا کیے, ارے مجھے تم سے بدلے میں کیا کہتے ہیں وہ, لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہمیں تم سے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے. ولا شکورا, شکریہ بھی نہیں چاہیے. لوگ بولتے ہیں ارے کیسا آدمی ہے, شکریہ بھی نہیں بولا. یہ لوگ سامنے سے بول رہے ہیں ہمیں شکریہ بھی نہیں چاہیے. ایسے بنیں گے نا تو دل کو بہت اطمینان ملے گا. اچھا کرو گے کس کے لیے؟ ہاں اللہ کے لیے. اور اللہ مایوس کرے گا؟ اللہ کے لیے اچھا کریں گے نا تو لانگ ٹائم تک اچھا کر سکتے ہیں. انسانوں کے لیے اچھا کریں گے نا تو کیا کہانی ہوگی معلوم ہے؟ آپ نے شاید سنا ہوگا, کئی لوگ اپنی کہانی بتاتے ہیں, بولتے ہیں میں وہ ٹائم پہ بہت اچھا ہوا کرتا تھا, اچھا کیا کرتا تھا, پھر میں نے دیکھا کہ کچھ فائدہ نہیں ہوتا تو پھر میں نے چھوڑ دیا, پھر میں ابھی نہیں کرتا ہوں کیونکہ کیا فائدہ, کیا فائدہ, فائدہ ابھی دیکھا کہاں ہے, ابھی قیامت کا دن آیا کہاں ہے. مطلب تمہاری امید کس سے ہے؟ انسانوں سے. انسانوں سے امید ہوگی تو مایوس ہوں گے. کیوں؟ انسان ہے نا شکرے. اللہ کے کروڑوں احسان ملتے ہیں, 364 دن کھانا ملا یہ نہیں دیکھیں گے, ایک دن نہیں ملا اللہ نہیں دے رہا ہے. ہاں کروڑوں احسان ملے وہ نہیں دیکھیں گے, کوئی ایک چیز نہیں ملی بولے یہ نہیں دے رہا ہے. تو انسان ایسے ہیں, ان سے امید لگائیں گے تو ٹوٹی جائے گی امید, پھر مایوسی, پھر غم میں پڑے رہو. تو امید ان سے رکھو ہی مت. بولنا آسان ہے لیکن کریں گے تو ہی خوشی ملے گی. اطمینان دل کو تبھی ملے گا جب ہم یہ کریں گے. تو ایکسپیکٹیشن مت رکھو ان سے. جی کیا تھا؟ گڈ یعنی اچھا کرو. آر ریپیل, جواب دو. برا کرے کوئی تو چھوڑنا نہیں اس کو. سنیں نا, چھوڑیں گے؟ کوئی برا کرے تو چھوڑ دوں گے اسے؟ کیسے جواب دو؟ اچھا کر کے جواب دو. اس کے لیے دعا کرو, یہ بھی اچھا ہے نا. وہ اس نے پریشان کیا, آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہو تو اچھا کیا آپ نے. ہاں برا کا جواب دو اچھا کر کے. ہاں نمبر 3 اس سے امید مت کرو. اور نمبر 4 پی میں کیا ہے؟ بہت پیارے پوائنٹ ہے یہ. کئی بار لوگوں کو بہت ٹینشن ہوتا ہے, ارے وہ پتہ نہیں کیا چالیں چل رہا ہے, وہ میرے خلاف کتنی چالیں چلتا ہے. اور کئی ٹائپ کی چالوں کا لوگوں کو بہت ٹینشن ہے. ہاں بولے یہ یہودی ہمارے خلاف بہت چالیں چل رہے ہیں, یہ فری میسنز بہت چالیں چل رہے ہیں, یہ لوگ بہت چالیں چل رہے ہیں, وہ لوگ بہت چالیں, تو ٹینشن ہو گیا ہے. ہاں سب سوچ کے ٹینشن ہو جاتا ہے, انفرادی طور پہ, اجتماعی طور پہ, چالوں کا. تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے 2 آیتیں رکھوں گا, اور میرے بھائیوں اتنی بیوٹیفل آیتیں ہیں نا دونوں. اس میں پلاٹنگ اینڈ پلاننگ, جو ان کی پلاننگ ہوتی ہے, چالیں ہوتی ہے, اس سے ٹینشن نہیں لینا. کیوں نہیں لینا؟ 2 آیتیں. سورہ آل عمران سورہ 3 آیت نمبر 120, اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی چالوں کے بارے میں کہا, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اگر تم وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو. صبر کرو اور تقوی تم صحیح کام کرو, پرہیزگاری. اگر تم صبر کرو, تقوی اختیار کرو, لا یضرکم کیدہم شیئا. یہاں پہ مین بات ہے, لا یضرکم کیدہم شیئا, تمہیں ان کی چالیں تھوڑا بھی نقصان نہیں پہنچائے گی. قید چال, ان کی جو چالیں ہیں نا
وہ تمہیں لا یضرکم تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی، شیئات کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گی، کب؟ تصبروا وتتقوا صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، صبر کرو تقوی اختیار کرو تو چالیں نہیں نقصان پہنچائے گی۔ یہاں ہم لوگوں کو اپنی خود کی اصلاح پہ سب سے زیادہ دھیان دینا چاہیے۔ اگر ہم لوگ تقوی پہ آ جائیں نا، صحیح راستے پہ، سب چالیں فیل۔ بولے ان کی یہ چیز کے پیچھے اتنی بڑی چال ہے، ان کی وہ چال ہے، کچھ ٹینشن مت لو، تم یہ ٹینشن لو کہ ہم لوگ صحیح راستے پہ ہے کہ نہیں ہے۔ ہم لوگ صحیح راستے پہ ہے نا، وہ سب چال فیل کرنے والا ہے نا۔ وَمَكَرُوا وَمَكْرَ اللَّهِ وہ چالیں چلتے ہیں، اللہ بھی چالیں چلتا ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللہ بہترین چالیں چلنے والا ہے۔ اور دوسری آیت سورہ فاطر سورہ 35 آیت نمبر 43 وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ بری چال سے کوئی نہیں پھنستا سوائے چال چلنے والا۔ بری چال سے کوئی نہیں پھنستا سوائے چال چلنے والا۔ جو چال چلنے والا ہے وہ اس میں پھنستا ہے۔ تو چالوں کا ٹینشن اگر آپ کو ہے، دیکھو وہ ہے نا میرے پیچھے بہت چالیں چل رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہوگا، ڈونٹ وری۔ بری چالوں میں کون پھنستا ہے؟ چال چلنے والا۔ آپ چالیں چلو گے تو آپ بھی پھنسو گے۔ آپ بری چالیں وغیرہ مت چلو، اچھے کام کرو، ختم، الحمدللہ، کوئی ٹینشن نہیں۔ تو یہ ہے پوائنٹ نمبر 10۔ اب 10 قیمتی اصول قرآن و حدیث سے آپ کے سامنے ہیں۔ ایک بار لاسٹ ریویژن کریں گے پھر فنش کریں گے۔ فرسٹ پوائنٹ کیا تھا؟ ایمان۔ نمبر 2 توکل، ہاں۔ نمبر 3 تقدیر پر ایمان، سب چیز پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ نمبر 4 آخرت پر ایمان، شارٹ سائٹڈ نہیں، دور تک دیکھو، کوئی ٹینشن نہیں لگے گا۔ نمبر 5 عمل الصالح، اچھے عمل کریں گے تو حیاتن طیبہ ملے گی، ہاں، پاک زندگی ملے گی، ملے گی ملے گی ملے گی ملے گی ملے گی، ملی ہے۔ دیکھو صحابہ اکرام کو دیکھو، پریشان تھے، کیسے اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ بعد میں زندہ تھے کتنا اطمینان، ہاں۔ تو نمبر 5 عمل الصالح، نمبر 6 صلاح، نمبر 7 دعا، یقین کے ساتھ، ضد کے ساتھ، اینی ٹائم۔ کتنی ایک دن میں کتنی دعا الاؤڈ ہے ایک ایک آدمی کو؟ ایک دن میں کتنی دعا الاؤڈ ہے ایک آدمی کو؟ ہاں کتنی؟ کوئی لمٹ نہیں ہے، مانگو نا کتنا مانگنا ہے، یا تو قبول ہوگی یا تو جمع ہوگی، کچھ ٹینشن ہی نہیں ہے، ہاں۔ اگر لمٹ ہے تو لمٹ پھر فنش کرنا ہوتا ہے نا بھائی، مجھے ایک ایک آدمی کو 2 دعا الاؤڈ ہے۔ کتنی دعا ہے؟ انلمیٹڈ دعا کرو، کتنا مانگنا ہے مانگو، ہاں، لیکن خالی دنیا دنیا نہیں مانگنا، ہاں۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ 6 نمبر نماز، 7 نمبر دعا، 8 نمبر ذکر۔ پریشان ہے تو کیا گنگنائیں گے؟ نہیں، دعا ہم ذکر کریں گے۔ زبان کو خالی مت چھوڑو، یہ زبان ذریعہ ہے مدد کا، یہ زبان چلے گی، ذکر اللہ کی مدد آئے گی، ہاں، ذکر سے، ہاں، اللہ کی مدد آتی ہے اس سے، ذکر سے دل کو اطمینان ملتا ہے ذکر سے۔ پوائنٹ نمبر 9 لوگوں کی مدد کرو، لوگوں کی مدد کرو۔ تم پریشان ہو، کسی پریشان حال کی پریشانی دور کرو۔ پوائنٹ نمبر 10 لوگوں کا ٹینشن، اس کے علاج میں گرپس فارمولا، گرپ لاؤ، سچویشن کو پکڑ لو۔ نمبر 1 گڈ، ہاں جی گڈ، اچھا دیکھو اس میں کچھ اچھا ہے کہ نہیں ہے بھائی۔ نمبر 2 ریپل، بری چیز کا جواب دوں گے کہ نہیں؟ دیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 3 ایکسپیکٹیشن، امید، کس سے امید؟ جو اس سے امید لگاؤ جو امید نہیں توڑتا ہے، ہاں۔ نمبر 4 ہاں پلاننگ کے ٹینشن میں مت رہو میرے بھائیوں۔ آخر میں میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں ہیں قرآن و حدیث میں، اور بھی بہت سارے خزانے ہیں، ان خزانوں میں سے 10 چیزیں آپ کے سامنے ہیں الحمدللہ۔ مجھے ایسا لگتا ہے آپ سب بھائی جتنے یہاں بیٹھے ہیں، اور امید کرتا ہوں بہنیں بھی ریویژن کر رہی ہوں گی، آپ لوگوں کو انشاءاللہ 10 میں سے کتنے یاد ہوئے؟ کئی لوگوں کی آواز ہے 10 کے 10 انشاءاللہ، ہاں۔ اب جا کے ایک آدمی کو بتا دو تو کسی اور کی بھی مدد کرو گے آپ انشاءاللہ، اور ریویژن خود کا ہو جائے گا، الگ بات، ہاں انشاءاللہ۔ اور زندگی کا حصہ بناؤ میرے بھائیوں، اور یاد رکھو کہ یہ دنیا کی زندگی تھوڑے ٹائم کی ہے، جو پریشانی ہے تھوڑے ٹائم کی ہے۔ ایگزام ہے، ہاں ایگزام ہے بھائی، اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے الگ الگ حال سے، لیکن رزلٹ آئے گا، ایگزام کا رزلٹ آئے گا۔ اور میرے بھائیوں آخر میں ختم کروں گا پھر اس آیت سے کہ نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس جو مطمئن ہے، ارجعی الی ربکی راضیۃ ومرضیہ، آ جاؤ اپنے رب کی طرف، وہ تم سے راضی اور تم بھی اس سے خوش، تو جاؤ اللہ کی طرف، وہی ہمیں وہیں پہنچنا ہے میرے بھائیوں، وہ اصل کامیابی ہے، وہ اصل کامیابی ہے۔ یہاں کے پرابلم ٹینشن تو تھوڑے ہیں، وہاں کا ٹینشن سالو نہیں ہو سکتا، اگر وہاں ٹینشن میں آنے والے ہیں تو کوئی بچنے کا راستہ نہیں۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Inshallah. Now we'll be having an open question and session. پہلے ہم questions لیں گے related to the topic.
میرا سوال آپ کی بگننگ ٹاک سے ہیں. یو سیڈ کہ پیپل کمٹ سوسائڈ ون ان ایوری 2 seconds. رائٹ, ہم دیکھتے ہیں آج کل کے کچھ ایسے پوسٹ آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ جہاں پہ لوگ یہ لکھتے ہیں کہ جو ان کے سب اوپر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے. دے سے دیٹ کہ جو ظالم ہم پہ ظلم کرنے سے پہلے ہم خودکشی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ اپنے والدین کو بول رہے ہیں کہ آپ ہم کو قتل کر دو اس سے پہلے کہ وہ ہمارے ساتھ غلط کام کر رہے ہیں. تو کیا یہ علم کی کمزوری ہے یا وہ لوگ ہیں نا کہ اپنی عزت بچانے کے لیے جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے؟ بارک اللہ فیک. بھائی نے سوال میں بتایا کہ کئی لوگ کئی حالات میں خودکشی کرتے ہیں اور یہ رپورٹس آتی ہیں. ابھی حالات میں کئی لوگ بولتے ہیں ڈی مانیٹائزیشن کی وجہ سے یہ ہو گیا, اس نے فلاں کی وجہ سے کر لیا خودکشی. اور بھائی نے ایک مثال بھی بتائی کہ کچھ شدید حالات میں اگر وائلنس کسی اوپر ہے تو کسی کی عزت کی بات ہے تو بولتے ہیں اس میں جان چلے جائے بہتر ہے. دیکھیے کیسا ہوتا ہے, اللہ قادر ہے ہر حال میں. جب آدمی اللہ سے ڈپینڈ ہے تو یاد رکھو دنیا میں جو بھی پرابلم ہے وہ اللہ کی طاقت کے باہر کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پرابلم جو ہے اللہ کی طاقت سے باہر ہے, ہو ہی نہیں سکتا, ایسا کچھ نہیں. اللہ جانتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. تو ہر حال میں صبر کرنا یہی ہم سب کے لیے بیٹر ہے. اور یہ جو ہماری کنٹری میں سوچ ہے, کیا سوچ ہے نا, کیا سوچ ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں خودکشی کر کے کسی کو تھپڑ مار رہا ہوں. کوئی بچہ ہے سمجھتا ہے میں خودکشی کر لوں گا تو میرے ماں باپ نے پریشان کیا, میرے ٹیچر نے پریشان کیا, یہ فلاں نے پریشان کیا, اس کے لیے تھپڑ ہے. فارمر سوئسائڈ کر کے ایک طرح سے چاہتے ہیں کہ فلاں گورنمنٹ کو ایک میسج جائے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ صرف دنیا ہے نا اگر تو خودکشی کر کے ہے کچھ, لیکن صرف دنیا سب کچھ نہیں ہے. یہ امتحان کی جگہ ہے, اس کے بعد میں اصل زندگی آنے والی ہے. تو جب یہ چیز کو ہم دیکھتے ہیں تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ بالکل رانگ سوچ ہے جو یہاں بن گئی ہے. اور افسوس کی بات کیا ہے نا کہ کئی مسلمان بھی سوچ کا شکار ہو جاتے ہیں. جب ہم لوگ اسلام کی دعوت نہیں پہنچاتے لوگوں میں تو ہمیں ان کو متاثر کرنا چاہیے, ہمیں ان کو بچانا چاہیے تھا. الٹا ان کی غلط سوچ یہاں پہ بھی آ جاتی ہے. جب لوگوں کے اندر علم و ایمان کی کمی ہوتی ہے تو یہ پرابلمز آتے ہیں. تو میرے بھائیوں اس میں صحیح بات تو یہ ہے کہ کسی بھی حال میں کوئی بھی پرابلم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت سے بہت بڑا نہیں ہے. اللہ پہ چھوڑو, جو ہے وہ کیسے اچھا ثابت ہوگا وہ ہمیں نہیں پتا. وہ چیز جو ہے اللہ کو جان پتا ہے, اللہ پہ چھوڑ دینا. ہم ذریعہ کیا اختیار کرتے ہیں, ہمارا دماغ صرف اس پہ رہنا چاہیے. کیا کر سکتا ہوں میں, کیا کر سکتا ہوں, یہ کر سکتا ہوں, یہ کر سکتا ہوں, یہ کر سکتا ہوں, وہ کرو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک چیز ہے. ویسا کرتے ہوئے کوئی جائے تو کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن خودکشی کر کے نہ جائے کسی بھی حال میں, اجازت نہیں ہے اس کی. علماء اکرام نے اس بارے میں یہی بتایا ہے. موت کے خیال سے زیادہ تر لوگوں کو ڈپریشن, اینگزائٹی ہوتی ہے, چاہے وہ عبادت کرتے ہیں, تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ بہن کا سوال ہے کہ موت کے خیال سے ڈپریشن ہوتا ہے, اینگزائٹی ہوتی ہے, تھوڑی پریشانی ہوتی ہے. تو ہاں حدیث اگر آپ نے برابر سے جب سنتے ہیں ہم تو اس کے 2 حصے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اکثر الذکر حازم اللذات, کثرت سے یاد کرو لذتوں کو ڈھانے والی کو. فما ذکرہ عبد قط, جب بھی بندہ اسے یاد کرتا ہے, وہ فی ضیق, اگر تنگی میں ہے, الا وسعہ علیہ, اسے آسانی لگے گی. تنگی میں ہے, تنگی میں موت کو یاد کیا تو کیا لگ رہا ہے, جو بھی ہے ٹیمپرری ہے بھائی, ہمیشہ تھوڑی رہنے والا ہوں تنگی میں. آج تنگی میں ہوں تو آج ہوں, ہمیشہ تھوڑی ہوں. موت کو یاد کیے تو بریدر ملا, اچھا لگا, ارے ٹیمپرری ہے جو بھی ہے. آخرت اصل ہے, آخرت کی زندگی یاد آئی تو کیا ہوا, الا وسعہ علیہ. لیکن حدیث یہاں ختم نہیں ہوتی ہے. وما ذکرہ وہو فی ساعۃ, اگر کوئی بہت آسانی میں ہے, خوشحالی میں ہے اور موت کو یاد کرتا ہے, ہاں, الا ضیقہ علیہ, وہ آسانی سے تنگی لگے گی. بہت آسانی میں ہے تو تنگی محسوس ہوگی, بہت تنگی میں ہے تو آسانی محسوس ہوگی. مطلب بیلنس آ جائے گا. ہاں, لذتوں کو ڈھانے والی چیز ہے. تو ہاں, جو شخص آسانی میں ہے وہ موت کو یاد کرے گا تو اس کو تھوڑا ڈیفیکلٹی تو لگے گی نا. وہی تو حدیث میں ہے نا کہ اینگزائٹی لگ رہی ہے, موت کو یاد کر کے تھوڑا ڈیفیکلٹی لگی. ہاں, لگنی چاہیے, لگاؤ. وہ لذتیں ڈھا رہی ہے, مر رہی ہے. جب لذتوں کو ڈھایا جاتا ہے نا تو کچھ تو لذتیں بھی چھوڑ کے جاتی ہے اثر. تو اچھی چیز ہے, ہونے دو. اب جیسے مثال کے طور پہ کوئی آدمی اچھا خاصا تندوری چکن بیٹھ کے کھا رہا ہے اچھی ہوٹل میں, اور کوئی بولے کہ باہر ہوٹل کے باہر کوئی ڈان کھڑا ہے, اسے مارنے والے باہر آتے, شوٹ کرنے والے. تو جیسے خبر ملی تو کیا ہوا, منہ میں ٹیسٹ تھا, وہ کیا ہوا, سب چلا گیا. موت کو یاد کیا, موت کو یاد کرتے ہی منہ میں سے ٹیسٹ چلا گیا.
تو یہ لذتوں کو لوگ چھوڑنا نہیں چاہتے, یہ آسانی میں تھوڑی تنگی آ جائے وہ نہیں چاہتے. تو اگر ہو رہا ہے نا, ہونے دو, تکلیف ہو رہی ہے نا, ہونے دو, موت کو یاد کرو, لیکن موت کی یاد سے دور بھاگ کے اپنے آپ کو ڈیلیوژن میں رکھو گے, اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ کے تھوڑے ٹائم تک جی سکتے ہو, لیکن اصلیت کو تو سامنا کرنا ہے نا, ایک نہ ایک دن موت کے سامنے کھڑا ہونا ہے نا, بچ کے کہاں جاؤں گے, پہلے یاد کرو. بھائی کا سوال ہے, اکثر کہا جاتا ہے اور حدیث ہے کہ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے. بہت آسان ٹاپک ہے, آپ لوگ سمپل ٹاپک یاد کرو. دیکھو یہ ایزی ٹاپک ہے. کیا ہوتا ہے تقدیر؟ دو ٹائپ کی تقدیر ہیں. ایک ہے تقدیر معلق جسے ہینگنگ تقدیر بولتے ہیں. مثال کے طور پر بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا رزق لکھا جاتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے رات میں آنے والے سال کے سارے فیصلے نازل ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے لیلۃ القدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا, حدیثیں ہیں اس بارے میں, تو آنے والے سال کے فیصلے نازل ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ کون سی تقدیر ہے؟ یہ ہینگنگ تقدیر ہے. اور ایک تقدیر وہ ہے جو لوح محفوظ میں ہے, جو کنفرمڈ فکس تقدیر ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے ہم جو دعا پڑھتے ہیں اس کے نا کیا ہے, جو قنوت پڑھتے ہیں اس کے نا کیا ہے, چلیے قنوت کے اندر ورڈز ہے, آپ میں سے کون بتا سکتا ہے جو تقدیر کے تعلق سے, تقدیر بدلنے کے تعلق سے؟ آگے اور ٹرائی کریے. انک تقدی فلا یقضی علیک, اس سے پہلے وقنا شر ما قضیت, اے اللہ جو تو نے شر ہمارے لیے مقرر کیا ہے اس شر سے ہمیں بچا دے جو تقدیر میں ہے. میرے بھائیوں, قرآن و حدیث میں کئی ایویڈنسز ہے کہ یہ جو تقدیر ہے, تقدیر معلق, یہ بدلتی ہے, لیکن وہ تقدیر جو لوح محفوظ میں وہ نہیں بدلتی. اچھا ابھی یہاں پر کیا ہے, مثال کے طور پر کوئی چیز جو نہیں ہوئی وہ بھی ہوتی تو کیا ہوتا؟ جو نہیں ہوئی وہ اگر ہوتی تو کیا ہوتا؟ ایک آدمی ایک موڑ پر آ کر اس نے گناہ کا راستہ لے لیا, اگر نہیں لیتا تو کیا ہوتا؟ وہ موڑ پہ آ کے اس نے دعا کر لی اللہ سے, اگر وہ دعا نہیں کرتا تو کیا ہوتا؟ تو اللہ کے علم میں سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ کا علم اتنا پرفیکٹ ہے کہ جو نہیں ہوا وہ بھی ہوتا تو کیا ہوتا, اللہ کے علم میں وہ ہے. تو یہاں جو ہے یہ جو تقدیر معلق ہے, یہ آنے والے سال میں کیا ہونے والا ہے, رزق کتنا ملنے والا ہے, وہ رزق بڑھ سکتا ہے. آپ کو کئی حدیثیں ملے گی اس مثال کے طور پہ, دعا سے چینج ہوتی ہے. اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے, من احب ان یبسط له فی مالہ و عمرہ, جو پسند کرتا ہے کہ اس کے مال میں اضافہ ہو. تم میں سے کوئی اگر پسند کر رہا ہے, اگر تمہیں اچھا لگتا ہے کہ مال بڑھے, اگر تمہیں من احب یبسط له فی مالہ و عمرہ, اگر تمہیں پسند ہے کہ مال بڑھ جائے یا عمر بڑھ جائے, فلیصل رحمہ, اسے چاہیے کہ رشتہ داری اچھی رکھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. سن لو میرے بھائیوں, آپ میں سے جو لوگوں کو اچھا لگتا ہے کہ آپ کی جتنی بھی رزق ملنا ہے آنے والے سال میں, یا آپ کا مال جو آنا ہے آپ کے پاس وہ بڑھ جائے, تو رشتہ داری اچھی رکھو. اب ایک آدمی ہے اس کو آنے والے سال میں 1 لاکھ کا رزق ملنے والا تھا ٹوٹل, لیکن اس نے رشتہ داری اچھی رکھی, حدیث سنی, جا کے رشتہ داروں کو فون کیا, ملنے گیا, خیریت پوچھا, بیمار ہو, کیسے ہو, مدد کیا, تو اس کا رزق 1 لاکھ سے 5 لاکھ ہو گیا. ہاں, اب یہ رزق اسے ملنا تھا 1 لاکھ, لیکن وہ 5 لاکھ ہو گیا. لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ اگر وہ یہ نہیں کرتا تو کیا ہوتا, سمجھ آپ. تو اللہ کا علم پرفیکٹ ہے, لیکن یہ تقدیر کے تعلق سے, جو بدلنے کے تعلق سے ساری چیزیں ہیں وہ معلق ہے. ہاں, لوح محفوظ میں جو ہے, جو 50,000 سال پہلے, آسمان و زمین کے بننے کے 50,000 سال پہلے سے ہے, وہ تقدیر فکسڈ ہے, وہ بدلتی نہیں. نیکسٹ کوشچن. جائیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جولی پکڑو جنت میں چلے جائیں گے. جی, ذریعہ کا مطلب غلط بھی نکلتا ہے. جی بھائی کا سوال ہے کہ ذریعے کا مطلب تو غلط بھی نکلتا ہے. جیسے کئی لوگ بولتے ہیں کہ میں فلاں کی دامن کو پکڑ کر کے پہنچ جاؤں گا جنت. تو دیکھیے قرآن کی آیت ہے, سورہ مائدہ کی سورہ 5 آیت نمبر 35, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, وابتغوا الیہ الوسیلہ, اللہ کے قربت کا وسیلہ اختیار کرو, حاصل کرو. تو وسیلے کے تعلق سے تو آیت ہے قرآن کی. پرابلم کیا ہے کہ وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ, صحیح وسیلہ جو قرآن و حدیث سے ہمیں ثابت ملتا ہے کہ سارے نیک اعمال یہ ذریعہ ہے اللہ کے قریب آنے کا,
وسیلہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بندہ اللہ کے قریب آتا ہے فرائض سے اور قریب آتا ہے نوافل سے. ہاں تو وسیلہ ہے یہ. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کسی نیک شخص کو ہم دعا کرنے کہیں, حیات شخص کو دعا کرنے کہیں, یہ ثابت شدہ وسیلہ ہے. یا اللہ کے ناموں اور صفات سے اللہ کو پکارنا کہ اللہ تو مہربان ہے, رحم کرنے والا ہے, تیرے ناموں کے ذریعے سے میں تجھے پکارتا ہوں کہ مجھے معاف کر دے. تو یہ جائز وسیلہ ہے. تو پرابلم کیا ہے میرے بھائی, اہل بیت لفظ بھی قرآن کا لفظ ہے. لوگوں نے لفظ قرآن اہل کا لفظ اہل بیت لفظ لے لیا, میننگ خود کی لگا دی. یہاں پہ پرابلم ہے. اسی طرح وسیلہ لفظ بھی قرآن کا لفظ ہے, لیکن وسیلہ کی میننگ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا دی. یہاں پہ پرابلم ہے. جیسے مثال کے طور پہ کوئی بولے نماز کا مطلب یہ سر پہ ہاتھ باندھ کے ایسا ایسا کرنا ہوتا ہے, تو ہم بولے ارے نماز لفظ قرآن کا ہے لیکن میننگ تم نے اپنی طرف سے لائے. ہاں تو پوائنٹ کیا ہے, ہم لفظ بھی قرآن و حدیث کا لیں گے اور اس کی معنی بھی قرآن و حدیث میں جو دی ہے وہی لیں گے. ہم اپنی طرف سے نئی معنی نہیں لا سکتے ہیں کہ وسیلہ کا مطلب یہ ہے, کیونکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ قیامت کے دن کی شفاعت کے تعلق سے بھی آیت ہے. شفاعت لفظ بھی قرآن کا ہے, لیکن اس کی میننگ جو لوگوں نے لیا کہ شفاعت یعنی کہ فلاں ہمیں بچا دیں گے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شفاعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں قاعدہ بتایا کہ شفاعت صرف اس کی قبول ہوگی جس کا اللہ چاہے, جس کے لیے اللہ اجازت دے, اور صرف اس کی طرف سے قبول ہوگی جسے اللہ اجازت دے. تو اگر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ فلاں جہنم میں جائے اور فلاں چاہتے ہیں کہ بچا لیں, اور اللہ کی مرضی کی جگہ فلاں کی مرضی چلے گی, ہاں اگر لوگ شفاعت سے یہ سمجھتے ہیں تو یہ میننگ قرآن و حدیث کی میننگ نہیں ہے. قرآن و حدیث میں تو یہ دیا ہوا ہے کہ شفاعت صرف اس کے لیے قبول ہوگی جس کے لیے اللہ اجازت دے. مطلب وہ اجازت کے لائق ہے, وہ بچنے کے لائق ہے تو اللہ نے دی عزت. شفاعت کیا ہے, اللہ تعالیٰ چند لوگوں کو عزت دے گا کہ جاؤ تم شفاعت کرو, یہ ہے ثابت, اس کو منع نہیں کرتے ہم. لیکن یہ کیسے ہے, اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں, یہ اللہ کی مرضی کے ماتحت رہ کر ہے. تو اللہ کی مرضی کے سوا کوئی نہیں کر سکتا, اور شرک کیے تو شفاعت مل ہی نہیں سکتی, کیونکہ شرک کے بعد میں تو کوئی بچنے کا چانس ہی نہیں ہے. تو یہ کچھ باتیں ہیں اس کے تعلق سے. میرا سوال دوسری شادی کے تعلق سے ہے کہ پہلی شادی ہوگی, دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی رکاوٹ بنے تو کیا کرنا, کیونکہ 5-10 سال رہتے ساتھ میں ایک دوسرے کے رازاں جانتے ہیں, تو میں تمہیں شادی کر لی تو دوسری میں تمہیں فلانا کر دوں گی, ایسا بہت سے پرابلم کھڑا کرتے ہیں. جی سیکنڈ شادی کے تعلق سے میرے بھائی, اس میں کیا ہوتا ہے نا, ہمارے معاشرے میں آپ کو یہ سمجھنا ہوگا, ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے مرد ہیں اعوذ باللہ اللہ مستعان جو لوگ سیکنڈ شادی کر کے فرسٹ کو چھوڑ دیتے ہیں. ہاں سیکنڈ شادی کر کے فرسٹ کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں, حق نہیں دیتے ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے نا, وہ فرسٹ بیوی کو کیسا لگتا ہے نا, یہ میرے شوہر سیکنڈ شادی کریں گے تو یہ بھی شاید ایسے ہی کر لیں گے تو جیسے دوسرے شوہر کرتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے, کئی بھائی جو سیکنڈ شادی کرنا چاہتے ہیں نا, وہ اپنی بیوی کو اننیسیسری ٹارچر کرتے ہیں. کیسے, بولے مجھے سیکنڈ شادی کرنی ہے, ہاں اور بولے تم ہی دیکھو کوئی لڑکی, ہاں یا بول رہے ہیں کرنی ہے کرنی ہے کرنی 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 ہے, سال و سال نکل رہے ہیں کرنی ہے کرنی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے, شادی سیکنڈ شادی کرنے کی خواہش کرتے ہی سیکنڈ شادی ہونی جاتی ہے. کیسا ہوتا ہے, اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے, کوشش کرنی پڑتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ فوری طور پر بٹن دباتے ہی سیکنڈ شادی ہونی جاتی ہے. تو بھائی آپ کو کرنی ہے آپ کر لو, آپ اس کو کیوں پریشان کر رہے ہو. کیا ہوتا ہے نا, 100 موت مرنی پڑتی ہے اسے, اس کی جگہ ایک موت اگر ہوگی اس کو پتا چلے گا کیسا ہوتا ہے نا. میں آپ کو سمپل بتاتا ہوں, سمپل طریقہ ہے میرے بھائی. آپ کو جب بھی سیکنڈ شادی کرنی کر لینا, اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں. ہاں انصاف کرنا, انفارمیشن دینا, چھپا کے مت رکھنا, نہیں تو انصاف کرنا مشکل ہو جائے گا. کیا کرو, آپ روز روز ان کو ٹینشن مت دو. ہاں جب کرنی ہو تو کر لینا, اور تب اس کو بتانا میں نے کیا لیکن تم میرے لیے, ہاں بھائی آپ کو پتا ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الکاذب, وہ شخص جھوٹا نہیں ہے. کون, جو شوہر اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے کچھ بول دے. ہاں تو اگر وہ بول دیتا ہے کہ تم ہی میرے دل کا سب سے بڑا, تمہیں محبت ہمیشہ تمہارے لیے سب سے زیادہ ہوگی, کچھ بھی بول دے, اس کے دل کو اطمینان دلاؤ, اس کو کانفیڈنس دلاؤ کہ آپ چھوڑ کے نہیں جا رہے ہو, آپ انصاف کرو گے. تو کیسا ہے, یہاں روز روز کا ٹینشن تو بند کرو. ہاں تو کیا ہے مسئلہ, میں آپ کو, میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کر رہے ہو, میں نہیں کہہ رہا ہوں. تو یہ جو لوگ بولتے ہیں نا بیوی کی اجازت, کس نے کہا بیوی کی اجازت لینی ہوتی, پہلی بیوی کی, کہاں سے آیا یہ کنسیپٹ, کہیں نہیں قرآن و حدیث میں. اللہ نے رائٹ دے دیا, اللہ نے اجازت دے دی ہے, پھر کسی کو روکنے کا حق نہیں ہے, لیکن روز روز ٹینشن دینے کا بھی حق نہیں ہے. تو کیا کریے, آپ کو جب کوئی مل جائے صحیح طریقے سے, شریعت کے حلال طریقے سے مل جائے, ولی کے ذریعے بات کر کے مل جائے کوئی مناسب, تو آپ نکاح کر لو. نکاح کرنے کے بعد بتا دو, نکاح کرنے کے تھوڑا پہلے بتا دو. وہ ایک بار بتانا پڑے گا
میں ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو سالوں سال تک بولتے رہے اپنی بیوی کو میں کرنے والا ہوں کرنے والا ہوں کرنے والا ہوں. ہاں ایک کی بیوی نے کہا آخر میں کر کیوں نہیں لیتے آپ؟ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ اس سے زندگی پھر ان کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. ہاں کیونکہ اسے بھی ٹینشن ہوگا, کیونکہ حالات ایسے چل رہے ہیں یہاں پہ, ایسے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایسی ایسی خراب مثالیں قائم کی, حالانکہ اچھی مثالوں کی بہت ضرورت ہے, سخت ضرورت ہے. تو جو بھائی انصاف کریں, قرآن کی آیت ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, نکاح کرو عورتوں سے مثنا 2 وہ ثلاثہ 3 ورباع 4 فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, اگر ڈر ہے انصاف نہیں کر پاؤں گے تو صرف ایک. تو جو بھائیوں کو لگتا ہے وہ انصاف انشاءاللہ کر سکتے ہیں, جو ڈرتے نہیں ہیں اس چیز سے, جو انشاءاللہ انصاف کر سکتے ہیں, وہ کریں اور اچھی مثال قائم کریں انشاءاللہ. پتہ ہے آپ کو 2011 کے سینسس کے حساب سے انڈیا میں 4.60 کروڑ مطلقائیں اور بیوائیں ہیں. 4.60 کروڑ. یہاں پہ کنواری لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی ہے, جو لاکھوں میں ہیں کنواری لڑکیاں. 2011 کے سینسس میں لاکھوں کنواری لڑکیاں ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوتی ہے, 30 سال 35 سال عمر ہو گئی, لاکھوں. اور 4.60 کروڑ مطلقائیں بیوائیں ہیں. اب کن کی کون کرے گا ان سے شادی؟ تو دہیج کا سسٹم چلتا ہے انڈیا میں اتنا زیادہ. کیوں چلتا ہے دہیج کا سسٹم؟ یہی چیز وجہ سے, بہت سی اس میں وجہ ہے. میرے اس بارے میں ٹاپک لیکچرز آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گے, آپ دیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے جو سوال تھا اسی مناسبت سے, جی ہم سبھی جانتے ہیں کہ درخت کا پتا بھی نہیں ہل سکتا جب تک کہ رب کائنات نے اگر نہ چاہا. اور یوں کہا جاتا ہے کہ بھئی جو خودکشی کیا وہ بھی تو من جانب اللہ کے حکم ہی سے تو کیا ہے, ایسے کیسے کر دو. تو دوسرا سوال ہے, کیا ساتھ جنازہ پڑھی جا سکتی ہے خودکشی کرنے والے؟ 2 سوال مکس ہے اس میں. پہلا سوال یہ ہے کہ کسی نے خودکشی کی تو اللہ کی مرضی سے کی. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اجازت دی ہے اما شاکرن اما کفورا, چاہے تو شکر گزار بنو چاہے تو انکار کرنے والے بنو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, ہم نے دونوں راستے بتا دیے. ہاں ہم نے دونوں راستے بتا دیے. تو جیسے مثال کے طور پہ رزق جتنا ملنا ہے اتنا ملنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جبریل نے میرے نفس میں یہ بات ڈالی کہ کوئی شخص دنیا سے نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ اپنے حصے کا رزق نہ کھا لے. فَجْمِلُوا فِي طَلَب, تو اچھے سے ہی حاصل کرو نا. مثال کے طور پہ آپ کو 1 لاکھ رزق ملنا ہے, اب اچھے سے لوگے تو بھی 1 لاکھ ملے گا, چیٹنگ ویٹنگ کرو گے تو بھی 1 لاکھ ملے گا. تو ایک آدمی بول رہا ہے ارے چیٹنگ کر کے تو مجھے 10 لاکھ مل رہے ہیں, سامنے دکھ رہا ہے. ہاں تو میں 10 لاکھ لوں, حلال طریقے سے آؤں گا تو 1 لاکھ ملے گا, چیٹنگ کروں گا تو 10 لاکھ ملیں گے. لیکن رزق کیا ہے؟ اب وہ 10 لاکھ جو مل رہے ہیں لیکن اس میں سے معلوم پڑا 5 لاکھ کوئی اور آپ کے پاس سے چیٹنگ کر کے لے کے گیا. ڈاکٹر پہ خرچہ ہو گئے, لائر پہ خرچہ ہو گئے, کچھ نہیں, فائنلی رزق 1 لاکھ ہی گیا پیٹ میں. ہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَجْمِلُوا فِي الطَّلَب, تو اچھے سے حاصل کرو. اسی طرح موت کا وقت فکس ہے, جب مرنا ہے تبھی مریں گے, تو اچھے سے ہی مرو نا بھائی. خودکشی کر کے کیوں مرنے کا مرنا ہے؟ مرنے موت آئی ہے تو ہی مرو گے, موت نہیں آئی تو نہیں مرو گے, کتنی بھی کوشش کر لو نہیں مرو گے. موت آئی ہے تو ہی مرو گے. ہاں تو اچھے سے ہی مرو, مرنا ہی ہے تو اچھے سے مرو, کلمہ پڑھ کے مرو. یہ خودکشی کر کے کیوں مرتے ہو؟ ہاں اور موت نہیں آئی تو نہیں مر سکتے, تو خودکشی کرنا ویسٹ کام ہے. ہاں لیکن کسی نے کیا تو اس نے چوز کیا وہ راستہ, چاہے یہ لینا یہ لو, اللہ نے چوائس دیا ہے. موت کا وقت تو آگے نہیں بڑھا سکتے, لیکن یہ چیز ہوگی تو یہ ہم سب کے لیے ایک بیسک سمجھداری ہے جو ہم ایمان کی بنیاد پر الحمدللہ, ایک بہت بڑی دولت ہے. یہ دنیا کو دیکھنے کا طریقہ بدل جاتا ہے جب ایمان کی دولت کے ساتھ آدمی وہ چیز سے دیکھتا ہے سب چیز کو. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے, اسی پہ خاتمہ پانے. اچھا ہاں, آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ کیا جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے, تو ہاں اس بارے میں حدیث ہے کہ پڑھی جا سکتی ہے. تو اس کے بارے میں تو یہ آیا, کیا آیا کہ جو شخص وہ کفر والا کام ہے, یہ کفر والا کام ہے, تو کفر والا کام ہونا ایک بات ہے, کافر ہونا دوسری بات ہے. کفر کا کام کرنا ایک بات ہے, کافر ہونا دوسری بات ہے. یہ چیز کے اندر تکفیر کے تعلق سے کچھ اصول ہے جو علماء نے بتایا ہے. تکفیر کا ٹاپک بہت سے لوگ نہیں سمجھتے ہیں اور تکفیر کرتے ہوئے گھومتے, بہت غلط بات ہے یہ تکفیر. کیا ہے معاملہ میرے بھائی کہ خوارج میں اور اہل السنہ میں فرق کیا تھا معلوم ہے؟ خوارج کبیرہ گناہ سے کو کرنے والے کو کافر کہہ دیتے تھے, اور اہل السنہ کبیرہ گناہ کرنے والے کو اہل السنہ میں سے یعنی مسلمانوں میں سے شامل رکھتے تھے. یہ کہتے تھے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی اور یہ گناہوں میں سے ہے. تو میرے بھائیوں یہاں کیا معاملہ ہے نا کہ آج بہت سے لوگ ہیں بولے یہ کر رہا ہے یہ کافر, یہ کر رہا ہے یہ بھی کافر, یہ کر رہا ہے یہ بھی کافر. تو اس بارے میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قاعدہ بتایا کہ من قال لاخیہ یا کافر, کوئی اپنے بھائی کو کہتا ہے یہ کافر تو فہو کا قتل ہی, ایسا ہے اس کا قتل کر دیے. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ اگر وہ نہیں ہے تو وہ چیز اسی پہ واپس آئے گی. تو ہم لوگ کیا کریں کہ اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہمیں ملتی ہے. ہاں
یہ ملتا ہے کہ بہت نیک لوگ آگے بڑھ کے اس کی نماز، جنازے کی نماز مت پڑھاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے کہ انہوں نے کہا صلو علی صاحبکم، تمہارے ساتھی کی نماز تم لوگ پڑھاؤ. مطلب اچھے امام صاحب آگے اس کی نماز نہیں پڑھائیں گے، چور کی، ڈاکو کی، ایسے لوگوں کی جنازے کی نماز کون پڑھائیں گے؟ ہم لوگ سب اچھے لوگ نہیں پڑھانے والے، پیچھے سے کوئی آ کے پڑھا لو. ہاں تو پڑھ سکتے ہیں لیکن پڑھانے والا مین آگے اچھے امام صاحب پڑھا رہے ہیں، تقوی والے امام صاحب پڑھا رہے ہیں، ایسا دکھنا نہیں چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے ڈسکریجمنٹ ہو. لیکن کوئی تو پڑھے گا، فرض کفایہ تو ہے. تو یہ اس چیز کے بارے میں ملتا ہے. اللہ ہم سب کو صحیح راستے پہ قائم رکھے اور خاتمہ بالایمان دے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.